अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आएँ, और अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो बगैर अपना फ़ायदा देखें ज़रूर करें। आज हमारी सोसाइटी में डिफरेंट तरह के सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिकल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़ मौजूद हैं, और ऐसे वक्त में परेशान हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, डिप्रेस हो जाना बहुत आम है, बहुत कॉमन है और नॉर्मल भी है। और इस वक्त में हमें एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत है। तो एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी कोशिश करें कि एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करें। अगर किसी की बात सुन सकते हैं, हो सकता है कोई परेशान हो, कोई स्ट्रेस्ड आउट हो किसी चीज़ को लेकर, तो सिर्फ अपने टाइम में से 5 मिनट निकाल लें, ज़्यादा वक्त ना भी निकालें। और आप सोच भी नहीं सकते कि वो 5 मिनट किसी और शख्स के लिए कितने अच्छे हो सकते हैं। कोई अगर आपसे एडवाइस मांगता है किसी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी इशू के ऊपर, तो दिल से उसको एडवाइस दें, जिस तरह से आप किसी अपने दोस्त को देंगे या अपने किसी जानने वाले को देंगे। अगर हम सब ये फैसला कर लें कि एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे बगैर ये देखें कि हमें क्या फ़ायदा है, तो सोचें हम अपनी कम्युनिटी को कितना मजबूत कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को कितना बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैंने पिछले मैसेज के अंदर अमानत की अक़साम बयान की थी। अमानत की दूसरी किस्म वो है जिसका ताल्लुक़ इंसान की ज़ात के साथ है, जिसका ताल्लुक़ इंसान की ज़ात के साथ है। उसके मुतालिक भी पूछा जाएगा। ये आंखें हमें अल्लाह ने अमानत के तौर पर दे रखी हैं, देखना, इसमें ख़यानत ना करना, बदनज़री ना करना। ये ज़बान अल्लाह ने हमें अमानत के तौर पे दे रखी है, देखना, इससे झूठ ना बोलना। ये हाथ अल्लाह ने हमें बतौर अमानत के दे रखे हैं, देखना, इससे चोरी ना करना। ये पाँव अल्लाह ने हमें बतौर अमानत के दे रखे हैं, देखना, इनको लेकर गुनाह की तरफ न जाना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे। बल्कि ख़ुद इरशाद फरमाया रब्बुल आलमीन ने, यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, जिस दिन हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे, तुम्हारे आज़ा गवाही देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, इन आज़ा से गुनाह न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस अमानत को अदा करने की, इसकी लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमेशा बेहतर होते रहें, ग्रो करते रहें, इस प्रोसेस को कभी रुकने मत दें। अगर लाइफ में एक चीज़ कांस्टेंट है तो वो चेंज है। और उस चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके इर्द गिर्द की चीज़ें बदल जाएं, उसका मतलब ये भी है कि हम खुद भी अपने आप को बदलते रहें, अपने आप को बेहतर करते रहें। अपने अंदर अगर आपको लगता है कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, या आज आप उसे बेहतर तरीके से समझते हैं और आपको लगता है कि एक बेहतर तरीका है उसे हैंडल करने का या मैनेज करने का, तो उस चीज़ को हमेशा अपनाएं, घबराएं नहीं उस चीज़ से, और अपने अंदर वो बदलाव और वो तब्दीली का प्रोसेस, जैसे ज़िंदगी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, वैसे उस तब्दीली को भी अपने अंदर लाते रहें। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज़ वेदर। आज की मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स 30 डिग्रीज होंगी और कम से कम टेम्परेचर आज के रोज़ में 15 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ अगर यूवी इंडेक्स की बात करते हैं तो 3 है, मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और अभी कम्प्लीटली गर्मियाँ शुरू भी नहीं हुई हैं, तो इसलिए अभी इतना ज़्यादा नहीं है, बट डेफिनेटली सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। इसके अलावा बारिश के अगले 10 दिन में एज ऑफ नाउ कोई अमकानात नहीं है। हवा 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। अगर हम विजिबिलिटी की बात करते हैं तो 18 किलोमीटर्स है, ह्यूमिडिटी 54% है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने साथ पानी की बोतल कैरी कर लें, और दिन के थ्रू आउट कोशिश करें कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम पानी का इस्तेमाल को उतना नहीं रख पाते हैं जितना होना चाहिए, चाहे वो गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, पानी एक ज़रूरत है। 8 गिलास पानी पीने की कोशिश करें दिन में, अगर 8 नहीं होते 6 तो लाजमी कोशिश करें कि एटलीस्ट आप पी रहे हैं।
اس کے علاوہ سن پروٹیکشن کا استعمال بھی کرتے رہیں. آگے بڑھتے ہیں، اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر رکھیں. یوزلی ہم لوگ فیصل آباد شہر کے مسائل یا پھر پاکستان کے مسائل، پولیٹیکل ایشوز، اکنامیکل ایشوز پر بات کرتے ہیں. بٹ ایک چیز جو کہ چاہے وہ آپ پاکستان کی بات کریں، فیصل آباد کی بات کریں یا گلوبلی بات کریں، ہر چیز کو بدل رہی ہے، تبدیل کر رہی ہے، وہ ہماری ٹیکنالوجی ہے. اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈفرنٹ طرح کے چینجز ہمیں دنیا میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارا وے آف لائف، دن ہم کیا کرتے ہیں، پڑھائی کیسے کرتے ہیں، اپنی جابس کیسے کرتے ہیں، ٹریول کیسے کرتے ہیں، یا کوئی بھی اور کام، اپنے پیسوں کو کیسے مینج کرتے ہیں. تو وہ ہم کسی بھی سیکٹر کی بات کریں، کسی بھی ڈومین کی بات کریں، اپنی لائف کے کسی بھی ایسپیکٹ کی بات کریں، ٹیکنالوجی سچ میں ہر چیز کو بدل رہی ہے. اینڈ جس طرح سے مجھے یاد ہے جب انٹرنیٹ آیا تھا تو ایک مومنٹ تھا، اینڈ اوبیسلی ایک دن میں نہیں ہوا تھا، اوور نائٹ تو نہیں تھا، اٹ واز اے لانگ پروسیس، اے کپل آف ایئرس، جس میں ہم نے دنیا میں آہستہ آہستہ وہ چینجز آتے ہوئے دیکھے. ہم نے آف کورس پی سیز سے پھر ہم لوگ لیپ ٹاپس کی طرف گئے، لیپ ٹاپ سے اسمارٹ فونس کی طرف آئے، ٹیبلٹس کی طرف آئے. تو یہ ایک اوور نائٹ پروسیس نہیں تھا. اسی طرح سے اب جو نیکسٹ چیز آئی فیل لائک دنیا کو بدلے گی، یا دنیا میں وہ جو چینج ہمیں جس طرح سے انٹرنیٹ کی بگننگ سے آیا تھا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی. کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج ہماری لائف کو بدل رہی ہے، کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے. اور شاید بہت ساری اس طرح کی چیزیں بھی ہیں جو کہ ہم نوٹس نہیں کرتے ہیں، بٹ وہ ہو رہی ہیں بیہائنڈ دا سینس. جس طرح سے ہمارے سوشل میڈیا کا استعمال یا ایڈورٹیزمنٹس ہم تک کس طرح سے پہنچتی ہیں، کس طرح کا کانٹینٹ ہم لوگ ایکسپلور کرتے ہیں آن ڈے ٹو ڈے بیسس. تو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج ہمارے اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہیں، سینئر رپورٹر سٹی 41 ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں عبدالرحمان، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماڈرن تھیوریز ایکسپرٹ ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. عبدالرحمان، جس طرح میں بات کرتی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس از ریئلی سم تھنگ جو کہ ہماری زندگی کے بہت سارے ڈفرنٹ ایسپیکٹس کو بدل رہا ہے، دنیا کو بدل رہا ہے، آپ کا کیا اوپینین ہے اس میں؟ تھینک یو فاطمہ. دیکھیں، یہ سب سے بڑی جو تبدیلی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت آئی ہے. دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دنیا میں جو سب سے پہلے جو ریولیوشن ہے وہ پہیے کی ایجاد کی وجہ سے آیا ہے، کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا آپ کا بڑا، تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آسان بھی ہوئیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا آسان ہوا، یہ جنگوں کا باعث بھی بنا، بہت کچھ ہوا اس میں. تو یہ پچھلی صدی میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جب آغاز ہوا تو اس کے بعد جو ریولیوشن ہے اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی. چیزیں پہلے سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ بدلنی شروع ہو گئیں، کہ جس میں تبدیلیاں جو پہلے صدیوں میں تبدیلیاں ہوتی تھیں وہ سالوں میں ہونا شروع ہو گئیں. کمپیوٹر کی ایجاد کے ساتھ وہ چیزیں جو ہے وہ مسلسل بڑھتی ہی چلی گئیں. وہ ہر شعبے میں جو ہے وہ انسان کو متاثر کرنے لگیں. تو اس میں دیکھیں کہ اب کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ابھی ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں چیٹ جنریٹر پیٹ اینڈ ٹرانسفارمر چیٹ جی پی ٹی کی جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 300 ارب جو ورڈز اس میں شامل کیے گئے ہیں، جو کہ کئی لاکھ 30 لاکھ کتابوں کے لگ بھگ ڈیٹا جو ہے اس میں شامل کیا گیا. تو یہ بڑی جو محنت کا نتیجہ. دیکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اہمیت اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی لوگوں کو اگر آپ بغیر کسی موبائل کے یا جدید گیجٹس کے کہیں چھوڑ دیں تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا کریں گے. یہ آپ کو دیکھیں میپ کی صورت میں جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے، سارا کچھ اس میں فیڈ کیا گیا ہے، وہ ایگزیکٹ اس راستے پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر آپ نے پہنچنا ہوتا ہے. اور ویسے جو آپ پوچھ کے اگر پہنچیں تو وہ کتنا ٹائم آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. اسی کی بدولت جو ہے وہ روٹس میپ بنے. کئی کمپنیز جوائن ہوئی جاب میں، کریم یا اوبر وغیرہ، بہت ساری جابز اس کی وجہ سے کریٹ ہوئی. بہت ساری جابز کا لاس بھی اس کی وجہ سے ہوا. پھر دیکھیں جب موبائل میں اس کا جو استعمال ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں بہت ساری ایپس اس کی مثال ہوں گی، جس میں چیٹ بوٹ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اس پر یہاں پر ملکی سیاست میں بڑی تنقید ہوتی رہی ہے کہ بوٹس کا استعمال کر کے جو ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں پاکستانی سیاست میں، یہ بڑا زیر بحث رہی ہے چیزیں کہ یہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ 10 اکاؤنٹس بنا لیتا ہے، اور وہ اکاؤنٹس اس طرح سے تیار کیے ہوتے ہیں، اس میں ڈیٹا رکھا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ رپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. بوٹس کے بھی باقاعدہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں جہاں پر وہ ٹپس بھی دے رہے ہوتے ہیں، چیزیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں. بہت ساری جابس پر یہ اثر انداز بھی ہو رہا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی میں مطلب آپ کسی بیماری کے بارے میں پوچھتے ہیں جو ہلکی پھلکی فزیشین بتاتا ہے تو وہ آپ کو ایکوریٹ جواب دے گا.
اسپیشلائزیشن کے علاوہ جتنے بھی مسئلے وہاں پر پوچھے جا سکتے ہیں. قانون کے بارے میں آپ کسی ملک کی آگاہی رکھنا چاہتے ہیں, اس میں کئی سو زبانیں جو ہے وہ کئی ممالک کا ڈیٹا ہے اس میں موجود ہے. آپ کسی بھی لا کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو جدید ترین لا کے بارے میں بتا دے گا جو اس میں ڈیٹا فیڈ ہے. تو یہ آپ جو چھوٹے موٹے وکیل ہیں جن سے آپ صرف کنسلٹ فیس دیتے ہیں تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے کام پہ اثر پڑے گا, ڈاکٹری کے شعبے پہ اثر پڑے گا. اس میں آپ کوئی بھی اسائنمنٹس بنا سکتے ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک بڑی آسانی بھی ہو گئی ہے, اور جو پہلے لوگ ان شعبوں سے وابستہ تھے ان کے لیے بڑی مشکل بھی کھڑی کر دے گا. کوئی بھی آپ جو اس میں بہت سارے دیکھیں بینکوں میں یا دوسرے عام جتنی بھی سروسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں عام پوچھے جانے والے 100 کے قریب جو سوالات ہوتے ہیں وہ بڑے نان ٹیکنیکل اور سادہ سے سوال ہوتے ہیں. وہ جب آپ اس میں ڈیٹا فیڈ کر دیں گے تو وہ ایک روبوٹ کئی آپریٹرز کی جگہ لے لے گا نا. پہلے وہ کئی آپریٹرز جو بتا رہے ہوتے تھے, ٹائم ضائع ہوتا تھا. وہ محض ایک سوال سے جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ چیٹ بوٹ جو ہے وہ آپ کو فل فور جواب دے دے گا 24 گھنٹوں میں کسی بھی ٹائم. تو یہ کمپنیز کے لیے بھی بڑا آسان ہو جائے گا اپنا پیغام ایکسپینڈ کرنا, اس کا رپلائی کرنا. تو اس میں کیونکہ ابھی جو یہ اس کو اس طرح سے سیٹ کیا گیا ہے کہ یہ اس میں جو ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے اس کے اکارڈنگ یہ فکرے بنائے گا, اس کے اکارڈنگ جواب دے گا. ابھی اس کو کیونکہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جانا تو اس کے بعد مزید اس میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہتری آئے گی, مزید جو لوگوں کے سوال ہے اس کا بہتر انداز میں جواب دے دے گا. تو یہ اس کو اس صدی کی یا اس سال کی جو سب سے بڑی دریافت, کیونکہ یہ سب سے زیادہ جو اپلوڈ ہونے والی اپلیکیشن بن چکی ہے کہ اتنی زیادہ جو اپلوڈ کی جا رہی ہے اپلیکیشن پوری دنیا میں, اتنی تیزی سے یہ معروف ہوئی ہے. تو پورا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ کم از کم 70 سے 75 سال کی جو محنت ہے وہ اس کے بعد اس پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں کہ سب کچھ اس کی جو ہے وہ رینج میں آ چکا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے یہاں پر بہت سارے پلس پوائنٹس ہیں. ایک چیز جو کہ بار بار ڈسکس کی جاتی ہے وہ ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایونچولی ہیومنس کو ریپلیس کر دے گی. اینڈ وتھ چیٹ جی پی ٹی اینڈ جس طرح سے آف کورس آپ چاہے کوئی کوڈ کی لائنس لکھنا چاہتے ہو یا آپ کوئی کانٹینٹ لکھنا چاہتے ہو, آل یو ہیو ٹو ڈو از گو ان دیر اینڈ پٹ سم انفارمیشن, آپ گائیڈ لائنس دو اور آپ کو وہ انفارمیشن مل جائے گی. کیا آنے والے وقت میں چیٹ جی پی ٹی فار ایگزامپل بہت ساری جابس کو ختم کر دے گی؟ یہ ایک خوف ہے, اور اس طرح کے جو خوف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو غریب ممالک ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتے ہیں. جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کو مختلف طرح سے لیا جاتا ہے. پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے. ہماری جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا ہم جس کلچر سے آ رہے ہوتے ہیں وہ نئی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پھر وہی ٹیکنالوجی جب آگے بڑھتی ہے اور ان کی نظروں کے سامنے یہ سارا کچھ ہونے لگ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو حیرت سے قبول کرتے ہیں, اور بالآخر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کو استعمال کر کے اس کے عادی ہو جاتے ہیں. چونکہ ہم ایک کنزیومر سوسائٹی ہیں, ہم نے خود سے تو کچھ پروڈیوس نہیں کرنا ہوتا, اور جو پروڈیوس کرتے ہیں ہم نے ان کی اشیاء کو استعمال کرنا ہوتا ہے. جو پروڈیوس کرنے والے ہیں ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کنزیومر موجود رہیں, میرا پروفٹ آتا رہے, اور وہ ہمیں اس چیز کا عادی بناتے ہیں. سو ہماری سوسائٹی کے اندر بھی اسی طرح کا ایک رد عمل آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ یہ بہت ساری جابس کو ختم کر دے گا اور لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. یہ وہی بات ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کتاب میں کسی میں پڑھا تھا کہ جب ہندوستان کے اندر پریس آیا تھا تو اس وقت کے جو شہنشاہ تھے یا بادشاہ تھے انہوں نے وہ پریس لگانے کی اجازت نہیں دی تھی. اس کی وجہ یہ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ملک میں پریس لگ جاتا ہے تو میرے جو خطاط ہیں, جو ہاتھ سے لکھنے والے ہیں, وہ بے روزگار ہو جائیں گے. اور اس کے نتیجے میں جرمنی میں یا یورپ میں پریس لگ گیا اور انہوں نے دھڑا دھڑ کتابیں چھاپنا شروع کر دی. وہ علم جو خاص لوگوں تک محدود تھا وہ سوسائٹی کے اندر پھیلا, اور سوسائٹی میں پھیلنے کی وجہ سے علم عام ہوا اور وہاں پر انوینشنز اور ایجادات کا سلسلہ ہوا, اور جس کے نتیجے میں انڈسٹریل ریولوشن ہوا یا صنعتی انقلاب برپا ہو گیا. اور اس صنعتی انقلاب کے نتیجے میں وہ حاکم بن گئے
اور ہم محکوم ہوئے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں. باقی آپ نے بات کی کہ کیا یہ انسان کو ریپلیس کر لے گا. فی الحال اس کے بارے میں ایسا کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ انسانوں کو ریپلیس کر لے گا. لیکن بہت سارے ایسے کام جو انسانوں سے نہیں ہو پاتے، چونکہ ان کی ذہنی استعداد ایک عام انسان سے زیادہ ہوگی تو وہ بہت کچھ اسے کر کے بھی دے گا. فی الحال وہ اس کی اسسٹنس کے لیے بنایا گیا ہے، اور آگے چل کر کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ وہ اس کی رہنمائی کرنا بھی شروع کر دے گا. اور رہنمائی تو ہم اب بھی لیتے ہیں، جیسا کہ عبد الرحمن نے بھی بات کی کہ جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو گوگل میپ سے ہم مدد لیتے ہیں. یہ ایک طرح کی رہنمائی ہے، مشورہ دینا تو دور کی بات ہے نا، وہ اس کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں. سو بہت سارے میدانوں میں ہم اس سے گائیڈ لائن لیتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور جو نیو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. باقی ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی خدشات موجود ہیں. مثال کے طور پر آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں کہ جب ہم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس دیتے ہیں تو وہ لائبریری کا رخ نہیں کرتے. اب یہ ایک پرانا دور تھا کہ جب اسٹوڈنٹس لائبریری جاتے تھے. اب وہ گوگل پر ڈفرینٹ ویب سائٹس کو اور ریسرچ جرنلز کی ویب سائٹس کو ڈسکور کرتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں، اور وہ ڈیٹا لے کر اس کو ایک ترتیب دیتے ہیں اور پھر آ کر اسائنمنٹ جمع کروا دیتے ہیں. اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس میں ایک نئی اپلیکیشن جس کو ہم چیٹ جی ٹی پی کے نام سے جانتے ہیں، وہ جب سے لانچ ہوئی ہے، اور یہ آئی تھنک نومبر 2022 کی ہی بات ہے کہ وہ لانچ کی گئی، تو اب جو یونیورسٹیز ہیں ان میں اسٹوڈنٹس چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر رہے ہیں، کہ جس میں ڈیٹے کو منظم بھی نہیں کرنا پڑتا. آپ اس کو ٹاپک بتاتے ہیں، وہ ڈفرینٹ سائٹس کو سرچ کرتا ہے اور پھر ایک ترتیب دے کر آرٹیکل بنا دیتا ہے. اسی کا آپ پرنٹ لیتے ہیں اور استاد کو بتا دیتے ہیں. اچھا، اس میں بھی آف کورس جہاں پر ایک طرف چیزیں آسان ہو رہی ہیں، اور یہ ایک پوٹینشیل رسک فیکٹر بھی ہے. عبد الرحمن، اسٹوڈنٹس پر، ایجوکیشن سسٹم پر، اسپیشلی ان اے کنٹری لائک پاکستان، کیا ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں اس طرح کے ٹولز کے؟ دیکھیں فاطمہ، ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک خدشہ بہرحال یہ تو موجود ہے کہ اس سے جو آپ کی ایکچوئل یا جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ تو متاثر ہوگی. جیسے دیکھیں پہلے لوگوں کو ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے، پھر اب نہیں یاد ہوتے. پہلے لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کارڈ بیچتے تھے، شادی کارڈ، فلاں کارڈ جو ہے وہ ایڈریس بھی یاد ہوتے تھا، وہ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نے ٹیکسٹ ہی تو کرنا ہے نا، سمپل. اور جو اگلے کی لوکیشن ہے اس سے آپ پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ پوچھیں کہ فلاں آپ کس نمبر کے گھر میں گئے تھے، کس گلی میں گئے تھے، کہاں سے آپ نے ٹرن لیا، شاید وہ یاد نہ ہو، کیونکہ لوگوں نے اپنے موبائل میں بس وہ لوکیشن سیو کی ہوئی ہے، اس کے ذریعے وہ پہنچ جاتے ہیں. سو اسی طرح سے کیلکولیٹر جو ہے وہ اس سے آپ حساب کر لیتے ہیں، اور معمولی حساب بھی آپ جو 3 ڈیجٹس میں ہے وہ بھی شاید آپ کیلکولیٹر کی مدد سے کر لیں، کہ آپ کو اب شاید یہ بھی نہ پتہ چلے کہ 28 جمع 27 کتنے ہوتے ہیں، آپ وہ گوگل کریں گے اور کر لیں گے. پہلے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہیومن اپنی دماغ زیادہ یوٹیلائز کرتا تھا. سرچ انجن میں آپ کوئی بھی گوگل میں ورڈ لکھتے ہیں کسی بھی سرچ انجن میں، تو وہ اس کے سملر ورڈز بھی آپ کو بتا دیتا ہے. اگر آپ کے سپیلنگ غلط ہیں تو وہ کریکٹ بھی کر دیتا ہے. یہ بھی آپ کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ آپ جب پیپر میں کوئی اٹیمپٹ کریں گے تو ادھر تو آپ یہ سارا کچھ یوز نہیں کر سکیں گے، اور آپ کی سپیلنگ مسٹیکس آپ کے نمبر کٹ جائے گی. اور یہ کمپیٹیٹیو ایگزامس میں اکثر ہوتا ہے جب لوگوں کا رزلٹ جو ہے وہ 1 سے 2% تک چلا جاتا ہے. یہ آپ کی جو اردو یا انگلش لکھنے کی ٹائپ کرنے کی صلاحیت ہے، جس میں جو وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. آپ ایک ورڈ ڈالتے ہیں، الفاظ لکھنا، آپ نے الف ڈالا، لام ڈالا، فی ڈالا، اور وہ الفاظ مکمل کر دیتا. آپ کلک کرتے ہیں، پورا ورڈ ہو جاتا ہے. اس سے آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس طرح سے خاصی کم ہوتی جاتی ہے. آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا کہ سپیلنگ مسٹیکس جب آپ نے پیپر پہ لکھنی ہے تو اس کو کیسے درست کرنا ہے. تو یہ جو آٹو کریکشن ہے یہ ہمارے دماغ کو اس طرح سے یوٹیلائز بھی نہیں جو وہ کرنے دیتی. سارا کچھ آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ اپنی بہت ساری جابس جو ہے وہ اس کی وجہ سے فارغ کر دیتے ہیں. جیسے کچھ میں نے مثال دی، جیسے مطلب یہ آٹو پائلٹ کا جو تصور ہے کہ آپ نے اس پہ پائلٹ نے سیٹ کیا، اب جہاں 2 پائلٹ تھے وہ اس میں تو ایک ہی بہت ہے، کیونکہ اس کا تو زیادہ کام یہی ہوگا نا کہ اس نے جو رن وے پر اڑانا ہے یا اس کے بعد جو ٹیک آف کرنا ہے، باقی سارا تو وہ آٹو پہ چلا گیا. تو
تو یہ بہرحال اس کا جو کچھ فائدے بھی ہوں گے، نقصان بھی ہوگا کہ وہ اگر ایک بندہ جو 2 بندے ہوتے تھے اس کی جگہ ایک بندہ رہ گیا، وہ کسی وجہ سے اویلیبل نہیں ہو پاتا، تو یہ ڈیمیجنگ بھی صورتحال ہو سکتی ہے یا اس طرح سے. تو یہ کئی طرح سے پھر یہ لوگوں کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ انسان کے اوپر قابو بھی پا سکتا ہے، ٹیک اوور بھی کر سکتا ہے. دیکھیں ابھی تو اس میں سارا آپ نے ایک ڈیٹا ڈال دیا ہے، سارا کچھ انسان کے پاس میں چلا گیا، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ آپ کے پاس سے باہر نکلے گا تو اس کے بعد یہ کیا کرے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. جیسے دیکھیں ہالی ووڈ میں موویز دکھائی جاتی ہیں، 50 کی دہائی میں بہت ساری دکھائی جاتی تھی جن پہ یقین نہیں آتا، لیکن ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ 75% تک آپ مانتے ہیں کہ ان کا کیا ویژن ہوگا ان لکھنے والوں کا یا وہ جنہوں نے یہ سارا کچھ بنایا کہ ابھی وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نقصان دکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں دیکھیں کوئی بھی جو مفروضہ بنایا جاتا ہے اس کے پیچھے کچھ لاجکس ہوتی ہیں. لیکن دوسری بات یہ جیسے ملک صاحب نے کہی ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے فائدے زیادہ نقصان کم ہے. تو یہ لوگ دیکھیں اڈاپٹ کرتے ہیں وہ چیز جو ان کے فائدے میں ہو. ملٹی نیشنل کمپنیز کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بہت سارے ملازمین نکال دیں گے. ابھی ٹویٹر سے بھی بہت سارے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ کام ہوتا ہے جو چند بندے بھی بیٹھ کے کر لیتے ہیں، اور اس میں آپ نے جو ساری سیٹنگ کرنی ہے وہ آپ کے جو روبوٹ ہے یا بوٹس ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے اب تو پیج سوشل میڈیا پر چل رہے ہوتے ہیں جن میں آپ نے ڈیٹا سیٹ کر دیا کہ یہ آپ نے پورا ایک اینول یہ میسج پھیلانا ہے، وہ پھیلائی جا رہا ہے، آپ کو محنت ہی نہیں کرنا پڑتی. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو پر بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں، ہاؤ اٹس چینجنگ دا ورلڈ، اور کس طرح سے ہماری لائف کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس بھی اس سے امپیکٹ بھی ہو رہے ہیں اور بدل بھی رہے ہیں. بریک میں بالکل جانے سے پہلے بات کی کہ کس طرح سے جابس بدل رہی ہیں، دا وے پیپل ورک وہ تبدیل ہو رہا ہے. اینڈ آف کورس اس کے ساتھ کچھ ڈینجرز یا کچھ خدشات بھی ہوتے ہیں کہ شاید جابس کم ہو جائیں گی یا شاید جابس کم نہیں ہوں گی، بٹ ان کو کرنے کا طریقہ بدل جائے گا. اینڈ ڈیفینیٹلی اگر آپ انٹرنیٹ کو بھی دیکھیں تو یہی ہوا کہ جابس ختم نہیں ہو گئی، جو کہ ہمیشہ ایک ڈر اور ایک خوف ہوتا ہے، بلکہ چیزیں بدل جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اس کے سراؤنڈنگ آپ کو اپنے آپ کو زیادہ آئی گیس ٹرین کرنا پڑتا ہے، یا اپنی جو اسپیشلٹیز ہیں، ایکسپرٹیز ہیں، ان کو تبدیل کرتے رہنا پڑتا ہے. آپ اگری کریں گے اس بات سے کہ ہم اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کر سکتے ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ڈومینس میں، جابس میں کیا آپ کورسز کر سکتے ہیں یا اسکلز سیکھ سکتے ہیں؟ جی، آپ نے کہا کہ ایک خدشہ ظاہر کیا کہ جابس ختم ہو سکتی ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اور ریپلیس کرتی ہے تو انسان کی یہ نیچر ہے کہ اس کے مطابق وہ خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. مثلا انٹرنیٹ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے پہلے بھی لوگ ملازمت کرتے تھے، لیکن اس وقت فری لانسنگ کا تصور موجود نہیں تھا. اب ایک نیا ڈومین آیا ہے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ ارننگ کس طرح سے کر سکتے ہیں. جابس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پیسہ کس طرح کمانا ہے، اور اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے فری لانسنگ کا جو بزنس اگر اس پہ شفٹ ہو جاتی ہے آپ کی اکانومی یا انڈسٹری، تو اس میں اور جابس کرنے کے طریقے مختلف ہو جائیں گے. اب میں مختلف ویب سائٹس پر بطور ایک رائٹر کام کر سکتا ہوں، میں چیزیں بیچ سکتا ہوں آن لائن. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے اگر ٹیچرز ہوں تو اپنے جو یوٹیوب چینلز ہیں یا لیکچرز ہیں اس کے اوپر وائرل کر سکتا ہوں. اور اس طرح کے اور بہت سارے کام ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں، اور اگر ہم تھوڑی سی اس میں مہارت حاصل کر لیں تو ہم اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، اور انسان کی اکانومی کو یا اس کے پیسہ کمانے کا جو عمل ہے اس میں میرا خیال ہے کہ وسعت پیدا ہوگی، اور ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ کسی کی جابس کو میرا خیال ہے فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ زندگی میں آسانیاں زیادہ پیدا ہوں گی. بہت سارے کام جو پہلے مشکلوں سے ہوتے تھے اور ان میں ایکوریسی نہیں ہوتی تھی،
اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے ان میں ایکوریسی آئے گی، اور مثلا بیماریوں کی تشخیص کے حوالے سے اگر آپ بات کر لیں تو اس میں ہم کمپیوٹر کا جب ہم نے استعمال کرنا سیکھا تو ہماری تشخیص بہتر ہوگی، اور اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس میں استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں نسخہ بنانے تک اور پرسکرپشن تک ایکوریسی آ جاتی ہے، اور کتنی ڈوز لینی ہے اور کس مقدار میں لینی ہے اور بیماری کی شدت کیا ہے، وہ سارا کچھ بتانے کا اہل ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں۔ اینڈ یہ اس بات سے میں کمپلیٹلی اگری کرتی ہوں کہ جابس ختم نہیں ہوتی، بٹ جابس تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کا آپ کی نیچر ان کی بدل ہاں جائے جی، گی۔ اینڈ آسان ہو جاتی ہے لائف، آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے، ایکوریسی بہتر ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن، پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنے حد تک استعمال کی جا سکتی ہے، اور کرنٹ جو سسٹمز ان پلیس ہیں، آف کورس ایز اے کنٹری جہاں پر ہمیں بجٹ کا ہمیشہ پرابلم رہتا ہے، فنڈنگ کا پرابلم رہتا ہے، کیا ہم ان ٹیکنالوجیز کو، ان چینجز کو اڈیپٹ کر پائیں گے؟ فاطمہ، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم ابھی تک مینولزم سے باہر نہ نکل پائے۔ دیکھیں، سرکاری دفاتر کہیں پر بھی آپ کو جو اٹینڈنس ہے نا، وہ بایو میٹرک سے نظر نہیں آئے گی، وہ تمام رجسٹرڈ رکھے ہوتے ہیں، اور وہ آپ حیران رہ جائیں گے کبھی کوئی سرکاری ملازم چھٹی پر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رجسٹر پر حاضری وہ اگلے دن آگے لگا دیتا، پھر اور سال میں پورا سال وہ حاضری رہ جاتی ہے۔ یہ تو سارا سسٹم ہے۔ کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جہاں پہ بایو میٹرک ہوتا ہے، دیکھیں یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ آپ بایو میٹرک سے ٹینڈرس جہاں بھی لگائیں، اس کی جہاں جہاں ایکسیس ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کون کتنے بجے ان ہوتا ہے، کون کتنے بجے آؤٹ ہوتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے کسی بھی سی او کے لیے چیک کرنا کہ اس کے امپلائی اس ٹائم کیا کر رہے ہیں۔ لوکیشن آپ نے شیئر کرنی ہے تو اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ شہر کے کس حصے میں سفر کر رہے ہیں، کتنا آسان ہو گیا بیٹھ کے وہ کام کرنا، اور کتنا مشکل ہو گیا وہ امپلائی کے لیے 2 نمبری کرنا۔ لیکن سرکار کب اڈاپٹ کرے گی، یہ ایک بہرحال اہم کوشچن رہے گا۔ دوسری بات آپ نے بات کی، سرکار دیکھیں اڈاپٹ کرتی ہے نا، پرائیویٹ لوگ تو اب فری لانسنگ کی ملک صاحب نے جو نشاندہی کی، تو اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے 2021-22 میں اگر اس سے کوئی $5 ارب کمایا تو ہم نے اس پہ ٹیکس امپوز کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ دیکھیں جو فری لانسر ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے کام کر سکتا ہے، اس کی لوکیشن میٹر نہیں کرتی نا، وہ اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ سے پوری دنیا میں جہاں بھی اس کو انٹرنیٹ اویلیبل ہے وہ بیٹھا کام کر سکتا ہے اور لوگوں سے کام لے سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے نا، کہ وہ ادھر بیٹھا بھی اگر کہیں پر کوئی آفس بنایا تو ادھر بیٹھا کام لے سکتا ہے۔ اب جو انکم آئے گی اس کی، وہ اس کے اکاؤنٹ میں آئے گی، اور وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے وہ وڈرا بھی کروا لے گا۔ دیکھیں آپ اکاؤنٹس کی بجائے اب تو بہت کچھ آ گیا ہے نا، اس کی مثال میں دیتا ہوں کرپٹو کرنسی، یہ ساری کی ساری بیسیکلی جو ہے وہ آن لائن سیٹ اپ پہ ہے۔ میتھ سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے نا، سارا میتھ پہ ایک قائم ہے اس کے کہ ایک مائننگ ہوگی، مائننگ کے بعد ایک کرنسی وجود میں آئے گی، بٹ کوئن یا کوئن وجود میں آتا ہے، تو اس کے بعد وہ فارمولا ایک دیں گے سپر کمپیوٹر کے ذریعے جو اس کا پاسورڈ ہوگا، وہ پاسورڈ آپ نے ان کرنا ہے تو آپ یوز کر سکیں گے۔ ایون کہ آپ پاسورڈ جو اس کا بھول گئے تو وہ سارا کچھ ضائع ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ بٹ کوئن میں لوگوں کے بڑے نقصان بھی ہوئے ہیں، تو اب وہ کرنسی آپ کہیں سے دنیا کے کسی بھی کونے سے وڈرا کروا سکتے ہیں، اس میں اب وہ روایتی بینکوں والا تصور بھی نہیں رہا۔ تو یہ اس سے انسانوں کی جو آپس میں جو جڑت ہے یا اپنائیت ہے وہ بھی کافی حد تک کم بھی ہوگی، لیکن اس کا نقصان ان سٹیٹس کو ہوگا جیسے ہمارے اب جہاں پر ٹیکس ہیون جنہیں کہا جاتا ہے کہ ٹیکس نہیں ہوتا یا کم ٹیکس ہوتا ہے، اب لوگ دڑا دڑ ادھر کا رخ کریں گے، اور ہمارے جیسے ممالک جہاں پر ایز ٹو ڈوئنگ بزنس نہیں ہے یا ٹیکسیشن کی شرح بہت زیادہ ہے یا مینولزم بہت زیادہ ہے، تو یہاں سے لوگ باہر بھاگیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 1 ملین لوگ پچھلے برس جو ہے وہ باہر گئے، تو اس میں اسٹوڈنٹس بھی تھے، اسکلڈ لیبر بھی تھی۔ تو ہمارے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آخر میں جا کے کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور وہ تب تک یہ چیٹ GPT-3 کہا جا رہا ہے، جب یہ 4 آئے گی تو اس میں مزید ایڈوانسمنٹ بھی شامل ہوگی۔ جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا جائے گا، مزید بہتر کیا جائے گا، یعنی ہم اس سوال پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ متاثر کر رہی ہے چیزوں کو، کتنے زیادہ فائدے پہنچا رہی ہے، اور وہ لوگ 4 پہ جا رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ اس کو ایڈوانس کیا جائے گا، نئی چیزیں ایڈ کی جائیں گی۔ کوئی بھی دیکھیں جب کسی چیز کی نئی جنریشن آتی ہے، جیسے یہ جنریشن 3 اگر کہہ لیں تو جنریشن 4 ہوگی، وہ اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہوگی۔ تو یہ جب اگلی جنریشن کا سوال آتا ہے، جیسے یہ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس بھی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس میں نئی چیزیں ایڈ بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہرحال جابس پہ بھی اثر ڈالے گی یہاں پر، کیونکہ یہاں پر مینول کا بہت رواج ہے۔
جیسے ملک صاحب وہ بات کر رہے تھے جو کتابت کرنے والے ہیں، تو بہت سارے لوگ پہلے اخبار میں نا سرخی لکھتے تھے، وہ جب کمپیوٹر آیا تو وہ لوگ بے روزگار ہو گئے کیونکہ انہوں نے نیا کام نہیں سیکھا، نئے لوگ اس میں شامل ہو گئے. تو یہاں پر ہمارے یہ بھی بہت ہے کہ جو کام کسی کو آتا ہے وہ اس سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس کے لیے شعبہ چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اپنے کمفرٹ زون میں رہ رہا ہوتا ہے، اپنے کمفرٹ سے پیار کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے کسی کام نہیں آتا کہ جب وہ یہ سارا کچھ اس طرح سے اچانک سے آ جاتا ہے. اور یہ اتنی تیزی سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تبدیلیاں کر رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو 20 سال پہلے کی مثال دے دیتا ہوں کہ یہ پچھلی صدی کی اگر بات کر لیں، پاکستان کی حد تک ہم دیکھتے ہیں جب یہاں پر وائر والے ٹیلی فون یوز کیے جاتے تھے، موبائل ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا، کم لوگوں نے لگوائے ہوئے تھے، بلز بھی آتے تھے، پھر پی سی او بنے ہوتے تھے، کارڈ ہوتا تھا، یہ تمام لوگوں کی جابس ہوتی تھی، کارڈ بیچنا، پی سی او سے فون کروانا، یا گاؤں دیہات میں کوئی فون آ گیا تو اس کے جو ہے اعلان کرنا تاکہ فون سن لیں، یہ ساری چیزیں تھی. کتنی تیزی سے آپ نے دیکھے بدلتی. بینک میں جانا پڑتا تھا، اب آپ کو اپنی موبائل ایپ سے کتنے آسانی ہو گئی کسی کو پیسے ٹرانسفر کرنے میں، وہ آگے ٹرانسفر کر سکتا ہے. آپ نے کوئی چیز بھی لینی ہے تو آپ ادھر سے بھی اسکین کر سکتے ہیں، کارڈ یوز کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کتنی آسان اس نے بنا دی ہیں سارے کچھ اس نے. بینک میں اب بہت کم جانا پڑتا ہے، بہت کم لوگ جو چیک ہے وہ کیش کرواتے ہیں، وہی ہیں جو کاروباری لوگ ہیں جو پرانے طریقوں پر پھنسے ہوئے ہیں. باقی جو سارا آن لائن ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ٹیکس والوں کے لیے بھی یہ بڑی آسانی ہوگی. تو یہ تو ان قوم پر زبردستی امپوز کرتی جائے تو اس کا جو ہے فائدہ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ خود حیران رہ جائیں. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں، کس طرح سے دنیا بدل رہی ہے، جابس بدل رہی ہیں، کتنا پازیٹیو ہے یہ. آئی ڈو ریئلائز کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس کے ساتھ دیر از اے سرٹن ایکسٹینٹ آف انسرٹنٹی اٹیچ، جس کی وجہ سے ہم اس کو ہمیشہ شاید اچھا یا برا یا بلیک اینڈ وائٹ میں سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ہر چیز کے پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہوتے ہیں اینڈ نیگیٹو ایسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، وچ از کمپلیٹلی نارمل. جتنا زیادہ ہم اڈیپٹ کریں گے، جتنا زیادہ ہم ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ، ان نئی چیزوں کے ساتھ تبدیل کریں گے خود کو، اسکلس کو امپروو کرتے رہیں گے، اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا. اینڈ ایز اے پرسن جو کوئی بھی جاب کرتے ہوں، بزنس کرتے ہوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بدلنا بہت امپورٹنٹ رہتا ہے. اگر ہم ہسٹوریکلی بات کریں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس طرح سے استعمال ہوتی رہی ہے. when I say in the last 5 years, in the last 10 years, and اب آ کر اٹس دیٹ پوائنٹ جہاں پر ہم ریئلائز کریں، ہم اس کا ایکچوئل امپیکٹ دیکھنے لگے ہیں، نظر آنے لگا ہے. بٹ کیا یہ پہلے سے آن گوئنگ تھا؟ جی اب ذرا زیادہ ہو گیا اور یہ پہلے سے تھا. بلکہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے اس کے جا کے ہسٹری میں دیکھیں، سو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو اس کا پہلا تجربہ جو ہے وہ 1950 میں ہوا ہے. 1950 میں ایک میتھمیٹیشین تھے ایلن ٹیورنگ. سو انہوں نے ایک ٹیسٹ انٹروڈیوس کروایا تھا. ایلن ٹیورنگ کا ٹیسٹ یہ تھا کہ اس نے ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا جو اسی طرح کے جواب دیتا تھا اور کنورسیشن کرتا تھا، اور وہ کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کر جاتا تو وہ اس کو کامیاب کرا دیا جاتا تھا. مثلا وہ ایک کمرے میں آپ کمپیوٹر اس سافٹ ویئر کو رکھ دیں اور دوسرے کمرے میں ایک انسان کو رکھ دیں. آپ اس سے جب کنورسیٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کا جواب دیتا ہے، اور جواب دینے والے کو یہ ریئلائز نہ ہو کہ میں انسان سے بات کر رہا ہوں ایک سافٹ ویئر سے، تو پھر وہ سافٹ ویئر جو ہے. اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، صبح بخیر. جی ساجد حسین حنجراب بول رہا ہوں پتوکی سے. کیسے ہیں آپ کو فاطمہ ناصر صاحب اور آپ کے ساتھ بیٹھے موجود مہمانوں کو میرا بہت سارا سلام ہے. وعلیکم السلام. پاکستان کے لیے بے شمار دعائیں ہیں. وقت آپ بات کر رہی ہیں تبدیلی کی کہ حالات سے حالات بدلے، پہلے سے جو لوگوں کو آسانیاں مل رہی ہیں، لوگوں کو اپنے روزمرہ ہمارا خط ہوتا تھا، خط کے بعد ریڈیو آیا، ریڈیو کے بعد اخبار آیا، نشریاتی اداروں کے لیے بھی بڑی تبدیلیاں آئیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس طرح کی چیزیں آئیں. اور آسانیوں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے جہاں اتنی آسانیاں پیدا ہوئیں، پہلے بیلوں سے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، ٹریکٹر آئے، بڑے ذریعات آ گئے. لیکن خیر یہ تو جو ہے انسان کو کی ذہانت سے، اس نے قابلیت سے نہیں، لیکن اس کا جو پھل ہے وہ اللہ دیتا ہے. ایک کسان جو محنت کرتا ہے اس کا پھل اس کا دیتا ہے، اور محنت کرنے والے کو بھی اللہ نے دوست کا ہے.
ہمارے جو محکمے ہیں وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں کہ محکموں میں بھی بڑی سہولیات ملی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ درخت لگانے چاہیے اور محکمہ جنگلات والے درخت بھیج دیتے ہیں. یہ بھی چیزیں ہیں کہ ہمارے یہاں رکھ راجبا گمن منڈل نہر ہے, یہاں پہ ہزاروں درخت لگے ہوئے تھے اور نئے درخت لگانے کی بجائے وہ پرانے درخت بھی اکھاڑ کے لے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالات اس طرح کے ہو گئے. کیا میرا سوال ہے ہمارے معزز مہمانوں سے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے, اس کے باوجود جہاں پہ ہماری حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ آپ یہ درخت لگائیں, یہ کریں وہ کریں, ہزاروں درخت کاغذوں میں لگا دیے جاتے ہیں, اور جو درخت پہلے سے لگے ہوئے ہیں محکمہ جنگلات کے یہاں پتوں کی میں رکھ راجبا گمن منڈل نہر پہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اتنے درخت تھے, کتنا سایہ تھا کہ اب وہ اکھاڑے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ثانیہ تو اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن کیا ہمارے جو ادارے ہیں, کیا ہماری جو سہولیات ہمیں میسر ہوئی ہیں, کیا ہم جب جدید دور میں آئے ہیں کیا ہمیں اس جدید دور کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں تو بہت فائدہ اٹھایا ہم نے اپنے زرعی حالات سے بھی. کھادوں میں بھی 2 نمبری, کسان کدھر جائیں, کھاد مل نہیں رہی. درخت لگاتے ہیں محکمہ جنگلات والے کاغذوں میں لگاتے ہیں, جو لگاتے ہیں وہ بھی اکھاڑ کے اپنی جیب گرم کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کیا ہم گورنمنٹ کب اس طرف توجہ دے گی کہ یہاں اتنی آسانیاں تو ہو رہی ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. بالکل, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے اور انہوں نے کچھ بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. عبدالرحمان, آپ کیا کہیں گے ہمارے کالر کی بات پر, جو ان کا اوپینین انہوں نے اپنا شیئر کیا اینڈ جو کچھ سوالات انہوں نے پوچھے؟ فاطمہ, یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ یہاں پر ہمارے جب پاکستان بنا تھا تو تب جنگلات کا رقبہ کیا تھا اور اب اس سے بہت کم ہو چکا ہے. جتنا ہونا چاہیے اس سے بھی بہت کم ہے, بلکہ جہاں پر ممالک میں 5 سے نیچے ہے اس میں ہم سر فہرست ہیں. یہ عمران خان دور میں تھوڑی اس پہ ہائی لائٹ ہوا تھا معاملہ, اس کے بعد پھر دب گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس طرح سے کالونیز بڑھتی چلی جا رہی ہے, ایگریکلچر زمین کم ہوتی جا رہی ہے, تو یہ ایشو تو ہوگا, لیکن اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. جیو ٹیگنگ دیکھیں یہی ہے نا کہ جیو ٹیگنگ جب آپ کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی بھی اس طرح کی 2 نمبری نہیں کر سکتا. باقاعدہ مالی رکھے ہوتے ہیں اور پھر آپ وہاں پر بیٹھ کر چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ میپ کے ذریعے کہ کہیں پر کوئی مسئلہ تو نہیں بنا. لیکن اگر کرنا چاہیں تو اگر اس طرح سے پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی رہتی ہے تو اس میں یہ بہت سارے کام ہیں جو وارداتیں نیچے چل رہی ہوتی ہیں جس پر اس طرح سے ایکشن نہیں ہو پاتا. محکمہ جنگلات ہو یا کوئی بھی محکمہ ہو, جب تک سٹیبلٹی نہ ہو نیچے کام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہمارے محکمے تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن اس میں وہی جو روایتی بندے ڈال دیے جاتے ہیں, جو پھر سرکاری جاب میں جو بندہ آ گیا وہ بس پھر وہ ریٹائرمنٹ تک اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. تو وہ جب اس کو پرواہ نہیں ہوتی, جب اس کو اس طرح سے خوف نہیں ہوتا ہائر اینڈ فائر کا, تو تب تک جو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سے حساب لینا, اکاؤنٹیبلٹی کرنا. تو یہ ان کی بات تو درست ہے کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں اور اس کا حکومت کی جانب سے کوئی حل نہیں نکالا جا رہا, اور نہ ہی کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے درخت لگانے کا سلسلہ بڑھایا جا سکے. آپ اگر ہم اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں, انوائرمنٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا رول پلے کر سکتی؟ ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ جیسا انہوں نے بات کی کہ درخت کے حوالے سے, اس میں ایک اندازے کے مطابق جو یورپین کنٹریز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس میں استعمال کرنے جا رہی ہیں اپنی زراعت کو بہتر بنانے کے لیے. زراعت کے اندر مختلف مشینیں استعمال ہوتی ہیں, جیسے ٹریکٹر ہے, پھر اسی طرح اس کی اریگیشن کے لیے یا اس کو پانی دینے کے لیے جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں, اس میں لیبر کم ہوگی اور اس سے ہم فائدہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح لائف سٹاک کا جو بزنس ہے, اور ذہن میں رہے کہ ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں. سو آنے والے جو دور ہے اس میں میرا ذاتی خیال ہے, احباب اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, کہ جو 2 بڑے ڈپارٹمنٹ ہماری زندگیوں کو متاثر کرنے جا رہے ہیں ان میں ایک تو انفارمیشن ٹیکنالوجی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اور دوسری جینیٹک انجینئرنگ ہے. اگر آپ کسی وقت چاہیں تو ہم جینیٹک انجینئرنگ کے حوالے سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. سو جینیٹک انجینئرنگ میں ہماری خوراک کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. ہائیبرڈ جو ہم بیج بناتے ہیں وہ کس طرح سے ان سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے بیج کی مدد سے. پھر جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ ہماری زراعت کو بہت متاثر کرتا ہے.
کہ کب بارش آنی ہے، کب بارش نہیں آنی، کس وقت فصل کاشت کی جائے، کس وقت نہ کی جائے. اور یہ پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ موسموں کو دیکھ کر ہم فصلیں کاشت کرتے تھے. اب تو بیج اس طرح کے آگے ہیں کہ وہ کسی بھی موسم میں کسی بھی وقت اگر آپ ان کو کاشت کریں تو تھوڑے سے وقت میں ہم زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب گرمیوں کی جو سبزیاں یا پھل ہیں وہ سردیوں میں بھی مل جاتے ہیں، اور سردیوں کی جو پھل اور سبزیاں ہیں وہ ہم گرمیوں میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تھوڑی ایریا کے اندر کاشت کر کے فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ اس کو ہم بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں. تو خوراک جو ہے وہ مستقبل میں ایک تھیوری یہ ہے کہ انسان بڑھ جائیں گے تو شاید خوراک کے مسائل ہوں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ چکن کی مثال لیں کہ ہم نے ایک پوری انڈسٹری اس کے مد مقابل کھڑی کر لی ہے، تو ہم وہ وائٹ میٹ کھاتے ہیں اور انسانی خوراک کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. بالکل اسی طرح جانور بھی بنائے جا سکتے ہیں اور ان سے گوشت کی ضروریات کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اور جانور بھی دو طرح کے، ایک وہ جو گوشت کی پیداوار دیتے ہیں، ایک وہ جو دودھ کی پیداوار زیادہ دیتے ہیں، اور ہم ان سے اپنی دودھ کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جینیٹک انجینئرنگ مستقبل کے اندر انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کرنے والی ہے، بالکل اسی طرح جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے فکری رجحانات پر اثر انداز ہوگی اور ہماری روزمرہ زندگی کے اوپر اثر انداز ہوگی. اور بہت سارے ایسے پرانے خیالات جس کو ہم ابھی تک درست تصور کرتے آئے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان میں بھی تبدیلی رونما ہوگی. عبد الرحمان، سرچ انجنز کی اگر ہم بات کریں تو ویئر ڈو دے اسٹینڈ آج کے وقت میں، جہاں پر چیٹ جی پی ٹی اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ آپ کو کسٹم رسپانسز دے سکتی ہے، تو ہاؤ ڈز دیٹ تھریٹن سرچ انجنز، جہاں پر آپ ایک کوئری لکھتے ہیں اور آپ کو کچھ لنکس تو مل جاتے ہیں بٹ وہ سارٹ تھرو کر کے آپ کو ایک کسٹم رسپانس نہیں دے سکتے، آپ کو جواب خود ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو کیا ڈفرنس ہے دونوں میں، اور کیا آپ کو لگتا ہے سرچ انجنز کا کیا ہوگا آنے والے وقت میں؟ دیکھیں، اس میں یہی بات جو سب سے عام ہوگی کہ اس میں جس طرح سے سرچ انجن آپ کی گائیڈنس کر تو دیتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ اس میں مزید جو کوئی بھی آپ کی کوئری ہوگی اس میں آپ لکھیں گے، اس کا وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہوگا. اور یہی بات آئی ٹی میں اس کو مزید جو ہے وہ انہانس بھی کرتی چلی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے انسان کی، جس میں کوئی بھی وہ پوچھ رہا ہے کس کے متعلق، اس کو مختلف طرح کے پیرامیٹرز میں. لیکن اگر آپ اس میں کنسائز کر دیتے ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی میں، یہی ہوگا کہ آپ نے اسپیشلی اس میں کنسائز کرنا. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کوئی ایک چیز، آپ کو چاہیے جیسے ایک پروڈکٹ ہے بڑی معیاری چاہیے لیکن ساتھ میں سستی بھی چاہیے. اگر سستی چاہیے تو اس کی وہ جو ہے وہ بنا دے گا کہ یہ چیزیں ہیں جس میں وہ چیپ کوالٹی بھی ہوگی. لیکن جب آپ اس میں معیاری بھی دیکھیں گے، ایڈ کریں گے، تو پھر وہ مزید کنسائز کرتا چلا جائے گا کہ اس میں جو ہے وہ چیپ کوالٹی کی بجائے جو کوالٹی ہے وہ بھی بیٹر ہو، اور ساتھ میں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس روپوں میں وہ بھی ایڈجسٹ ہوتی جائے. اس کی مثال یہ، جب آپ کسی بھی چیٹ بوٹ میں سوال میں انٹر کرتے ہیں تو اکثر وہ دے دیتا ہے کہ آپ کی جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہوگا نا. میں مطلب کسی بھی بڑی برانڈ کی بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ ڈالنی ہے، تو اس میں بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ اتنے سے اتنے ڈالرز کے درمیان اگر آپ کا آرڈرز ہے تو آپ اس کے درمیان کلک کریں. وہ سرچ کے ذریعے وہ صرف وہی پروڈکٹس آپ کو بیچتا ہے جو آپ کی اس ریکوائرمنٹ میں پوری آتی ہیں. جبکہ اگر آپ نے اوپن چھوڑ دیا تو پھر تو وہ ساری اس سے ریلیٹڈ سملر ساری چیزیں بیچ دے گا. تو اس میں یہ جو سملیرٹیز ہیں وہ اگر آپ اس کو مزید کنسائز کریں گی تو وہ اس پر بھی جو قابو پانا ممکن ہو جائے گا. لیکن اگر اوپن چھوڑنا ہے تو یہ تو ڈپینڈ کرے گا نا کہ اس میں سوال کیا پٹ کیا گیا، ان پٹ کیا ہے، اسی کے اکارڈنگ جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ہوگی. اور سرچ انجن میں بھی اسپیشلی اس میں جو کچھ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ نے جتنا لیبوریٹ کرنا ہے اس کے اکارڈنگس اتنے زیادہ آنسرس آ جانے، اور جتنا زیادہ کنسائز کرنا ہے اس کے اکارڈنگس اتنی کم چیزیں آ جائیں گی. اینڈ آئی ڈو ہوپ کہ آج کے ڈسکشن میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ لوگ سمجھ پائے یا اس کے بارے میں اور زیادہ انفارمیشن لے پائے. چیٹ جی پی ٹی ریئلی از سم تھنگ جو کہ آئی تھنک آج کے وقت میں ایٹ لیسٹ ہر کسی نے ٹرائی کر لی ہے، اینڈ آنے والے وقت میں کس طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ول چینج ادر تھنگز ایز ویل. یہ صرف ایک ڈومین ہے جہاں پر آپ سرچ انجنس کی جگہ
دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے مارکیٹنگ میں, ایڈورٹائزمنٹس میں آلریڈی اس کا استعمال ہو رہا تھا, سوشل میڈیا میں کانٹینٹ کو لے کر آلریڈی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کافی حد تک استعمال کی جاتی ہے, اور آنے والے وقت میں صرف انکریز ہوگا, جابس کا طریقہ بدل جائے گا, جابس کرنے کا طریقہ بدل جائے گا. اینڈ دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو از کہ ہم اپنے آپ کو اپ اسکل کرتے رہیں, کنسسٹنٹلی کوشش کریں کہ جو بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اسے ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, بلکہ اس کو اس کو دیکھیں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے, اپنے آپ کو ٹرین کریں بہتر امپروو کرنے کے لیے. اور یہ ایک عام شخص جو کہ جاب کرتا ہے اس کے لیے بھی ہے, جو شخص کوئی اور کام کرتا ہے اس کے لیے بھی. ٹیکنالوجی ریئلی ہیز میڈ اٹ پاسبل کہ آج کے وقت میں کوئی بھی شخص جس کے پاس اسمارٹ فون کا ایکسیس ہے اور انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے کہ وہ کوئی بھی دنیا میں چیز اگر سمجھنا چاہے یا سیکھنا چاہے تو کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. اینڈ اٹ ریئلی ڈز کم ڈاؤن ٹو انٹینشن کہ اگر آپ کی انٹینشن ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس وہ ریسورسز آج موجود ہیں جو کہ آج سے شاید 40 سال پہلے, 20 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی ریسورسز آپ کے ڈور اسٹیپ پہ اویلیبل ہوں گی, آپ کے ہاتھ میں 1 کلک اوے وہ ریسورسز موجود ہوں گی. اینڈ آئی گیس دیٹس وٹ ویئر لوکنگ ایٹ. آنے والے وقت میں بھی اس طرح کی تبدیلیاں, آپ اگر ہماری آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں. آڈینس کو لیے یہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں اور اپنی اسکلز کو بہتر بنائیں. جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ وقت کا تقاضا ہوتی ہے, اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہی اپنی زندگی کی علامت ہے. اگر آپ ہم آہنگ نہیں کریں گے تو آپ فرسودہ ہو جائیں گے, آپ کلیشے بن کر رہ جائیں گے. سو زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے آپ کو اپ لفٹ کرنا ہوگا, اپ گریڈ کرنا ہوگا اور اپ اسکل کرنا ہوگا. سو یہ کیجیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے تھا, ڈفرینٹ چیزیں اینڈ ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف, جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طرح سے اور زیادہ عام ہوتا ہے اور زیادہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, کس طرح سے ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی. اینڈ اس چینج کو ریزسٹ کرنے کی بجائے اس چینج کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی اپ اسکل اپ گریڈ کرتے رہنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جائیں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز سوموار کی ریلی جو جاری کر دی گئی. اگر سوموار کے رزق نامے کے اوپر نظر بڑی کمی جو ہے وہ واقع ہوتی دکھائی دے رہی ہے. 270 سے 250 روپے درجن پہ آ گئے ہیں. سبزیوں میں اتار چڑھاؤ ہے, جبکہ پھل میں معمولی سا فرق دکھائی دیتا ہے. سب سے پہلے سبزیوں کی بات کریں, ٹماٹر 2 روپے سستے ہوئے ہیں 42 سے 40. ادرک تھائی لینڈ 10 روپے سستے ہوئے ہیں 520 سے 510. لہسن چائنا 20 روپے سستا ہوا ہے 420 سے 400 روپے کلو. سبز مرچ 10 روپے کلو سستی مہنگی ہوئی ہے 90 سے 100 روپے کلو. مٹر سبز 10 روپے سستے ہوئے 180 سے 170 روپے کلو. مونگرے 15 روپے سستے ہوئے 100 روپے سے 85 روپے کلو پہ آ گئے ہیں. سیب کالا کلو 5 روپے مہنگا ہوا ہے 275 سے 280. سیب سفید 190 پہ. کیلا 180 روپے درجن پہ. امرود 5 روپے مہنگے 120 سے 125 روپے کلو ہو گئے ہیں. موسمی فی درجن 26. مالٹا شکری 126. کنو اسپیشل 320 روپے درجن پہ ہیں. انگور ٹافی 400 پہ ہے. انار گندھاری 390 پہ. انار بدانا 550 روپے پہ برقرار ہے. قیمتوں کے اندر فلکچویشن کی دیکھیں تو گزشتہ ہفتے کے دوران جو مہنگائی کی شرح ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے 2% سے زائد ایک ہفتے کے اندر ریکارڈ کی گئی مہنگی ہوتی ہوئی, جبکہ اس ہفتے کے دوران آغاز کے اندر ہی کچھ چیزیں سستی تو کچھ مہنگی, لیکن سستا پروٹین میں برائلر مرغی اوپر اور انڈے نیچے آتے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن تاحال عام آدمی کی پہنچ سے 25,000 سیلری کے اندر یہ سب چیزیں خریدنا تاحال ناممکن نظر آتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ بلال اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا ریٹس کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی اگر آپ خریداری کرنے چاہ رہے ہیں تو میک شور کریں کہ صرف ان جگہوں سے خریدیں چیزیں جہاں پر ریٹ لسٹ موجود ہے. اگر آپ کو کہیں پر ریٹ لسٹ نظر نہیں آتی, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ کو اوور چارج کیا جائے, تو وہاں سے خریداری بالکل بھی مت کریں. اینڈ آف کورس اگر کسی چیز کو آپ ڈائریکٹلی روک نہیں سکتے تو اس کو ایٹ لیسٹ انکریج مت کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ 5 یا 10 روپے کا ڈفرنس جو کہ شاید ایک دفعہ میں میٹر نہیں بھی کرتا, بہت سارے لوگوں کے لیے اٹ ڈز مین کہ ان کے گھر میں چکن کتنے دن بن پائے گا, یا پھر ان کے گھر سبزیاں کون سی استعمال کی جائیں گی, یا وہ کتنے دن اپنا راشن چلا سکیں گے. سو ڈو میک شور کہ آپ اس چیز کو انکریج نہیں کر رہے ہیں. فردر پہ ان لوگوں کو رپورٹ کریں جو کہ ریٹ لسٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں.
आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे इन डिफरेंट मेयर्स जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में इस वक्त में लिए जा रहे हैं टू मेक श्योर कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन कर सकें, हम बेहतर तरीके से अपनी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज़ को एजुकेशन जो कि उनका एक बेसिक राइट है वो उनको दे सकते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि आज हमारे इस डिस्कशन में साथ देंगे। मलिक मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेकेंडरी एजुकेशन डीओ सेकेंडरी एजुकेशन है। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड जिस तरह से मैं बात कर रही थी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, आरफा करीम टैलेंट अवार्ड डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अगर आप इसके बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताना चाहें। जी, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर पेरेंट का एतमाद बहाल करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया कि तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं बोर्ड पैटर्न के ऊपर उनकी प्रिपरेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स की करवाई जाए और उसमें 25 स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को हर स्कूल से लेके उनका स्कूल में एग्ज़ाम लिया जाए, उनका क्लस्टर लेवल के ऊपर एग्ज़ाम लिया जाए और फिर उनका तहसील लेवल के ऊपर और फिर जोनल लेवल के ऊपर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर विनर को अनाउंस किया जाए। तो ये प्लान डिप्टी कमिश्नर साहब का सरकारी स्कूल्स जो हैं उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और पेरेंट्स का सरकारी स्कूलों के ऊपर एतमाद बहाल करने के लिए, और इसी तरह बच्चों को इसमें इंसेंटिव दिया गया मोटिवेशन के लिए। 2 लाख रुपया विनर स्टूडेंट्स को और 1 लाख रुपया रनर अप को, इसी तरह से 70,000 उनके टीचर्स को विनर स्कूल के और 50,000 रनर अप टीचर्स को। सिमिलरली प्रिंसिपल को 50,000 विनर को और रनर अप को 30,000। ये डिप्टी कमिश्नर साहब का इंसेंटिव था जिसके ऊपर सेकेंडरी विंग ने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम वो एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं। उसके मिड में हमने पूरी प्रेपरेशन कर ली है और हमने मुख्तलिफ उसमें कमेटियाँ बनाई हैं, मुख्तलिफ डिटेल से हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 15 मार्च को ये फाइनल क्विज कंपटीशन की सूरत में मीडिया के सामने वो बच्चे पेश होंगे। इसके अलावा अगर आप आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो क्या एरियाज आपको लगता है इम्प्रूव किए जा सकते हैं? इसमें एजुकेशन में सबसे पहले तलबा, टीचर्स और इंस्टीट्यूशन जो ट्रेनिंग कर रहा है, इस मॉड्यूल के अंदर हमने उन तमाम को टच किया है। हमने प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी है, उनके साथ आईटी टीचर्स को बुलवा के फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लस्टर लेवल की एक मीटिंग करके पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर एक सेमिनार कंडक्ट किया, जिसके अंदर हमने एक मॉडल शेयर किया है बोर्ड पैटर्न के ऊपर कौन सी टेक्सोनोमी के दर्जे यूज़ होते हैं असेसमेंट में और पेपर डेवलपमेंट कैसे की जाती है। पेपर डेवलपमेंट का एक सैंपल पेपर बना के हमने क्लस्टर को दिया और उनके आईटी टीचर को सिखाया और फिर उन क्लस्टर के ज़रिए से उस क्लस्टर के अंदर 8 या 10 या 14 जितने भी इदारे फाल करते हैं उन तमाम को ये क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हमने ट्रेनिंग दी और उनसे पेपर डेवलप करवाए बोर्ड पैटर्न के ऊपर, जिसमें नॉलेज है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का लेवल है। तो इस तरह से हमने तमाम स्कूल्स के टीचर्स को क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर लर्निंग करवाई है और उनके ज़रिए से प्रैक्टिस करवाई है कि किस तरह से वो एक मॉडल पेपर बना सकते हैं और बोर्ड का पैटर्न क्या है, हर स्कूल के टीचर तक हम पहुँचे हैं। और फिर उसके मुताबिक हमने हर स्कूल के अंदर तालिबे इल्मों का जो इस वक्त 10th के अंदर हैं उनका 6 मार्च को टेस्ट लेने का प्लान दिया है ताकि वो अपने स्कूल के अंदर टेस्ट लेके बोर्ड पैटर्न के ऊपर अपने टॉपर बच्चे निकालें। तो इस तरह से सेकेंडरी विंग जो है वो पहली मर्तबा किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर
وہ کورونا اور ادر ایشوز جو ہے ان کے اوپر اسکولوں سے ڈاک لینے کی بجائے اسکولوں کو پریکٹیکلی کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر سیکنڈری ونگ نے ٹریننگ دی ہے، اور اس ٹریننگ کے اوپر اسکولوں کے اندر لرننگ سٹارٹ ہوئی ہے. اس لرننگ کا آپ نتیجہ دیکھیں گے 6 مارچ کو ہر اسکول ٹیسٹ لے کے 25 بچے جو ہے وہ کلسٹر میں بھیجے گا، اور پھر کلسٹر لیول کے اوپر 9 مارچ کو ٹیسٹ ہوگا. اس کلسٹر کے ونر جو ہیں وہ پھر تحصیل لیول کے اوپر آئیں گے. اور طریقہ ہے وہاں پہ بچے کو پرائز نہیں دینا، ہم نے اسکول کو پرائز دینا ہے. پورے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے جو 25 بچے اگر پارٹیسپیٹ کریں گے ان بچوں کے ٹوٹل مارکس کو ایڈ کیا جائے گا اور ان کی تعداد کے اوپر ہم ڈیوائیڈ کریں گے. تو اس طرح اوسط جو ایوریج پوزیشن نکلے گی اس سے اس کلسٹر میں ٹاپ کرنے والا اوپر آئے گا. سافٹ سکلز کی اگر ہم بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں سافٹ سکلز بھی دی جا رہی ہیں؟ جی، بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. سب سے زیادہ سیکنڈری ونگ اسی ٹول کو یوز کر رہا ہے، اور ہم یہ پیپر بھی ایکسل اور ایم ایس ورڈ کے اوپر ہر اسکول کے تحصیل کے اندر جو کلسٹر ہیں ان کلسٹروں سے ہم نے پیپر اسی طرح سے ای میل کروائے ہیں اور انہیں ملٹی میڈیا کے ذریعے ٹریننگ دی ہے. اور ٹیچرز کو ہم نے کہا ہے کہ وہ یوٹیوب کا میکسیمم استعمال کریں اپنی ٹیچنگ کے لیے، اور اپنے اسٹوڈنٹ کو گھر میں ٹک ٹاک اور ادر پروگرام دیکھنے کی بجائے انہیں یوٹیوب کو ایز اے ٹول استعمال کروائیں اپنے ہوم ورک کی تیاری کے لیے، اپنے سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور اس میں ہم انشاءاللہ کافی حد تک کامیاب ہیں. آپ نے ٹک ٹاک کی بات کی، جس طرح سے یوٹیوب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ڈفرنٹ ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایز ویل، ان کا استعمال کس طرح سے ایجوکیشن میں کیا جا سکتا ہے؟ ان کا ایجوکیشن میں باقی دنیا ان کا ایجوکیشن میں بہت اچھا استعمال کر رہی ہے. سائنس لیبس کے اندر چھوٹے چھوٹے اسکٹ بنا کے، اسی طرح کوکنگ، اسی طرح سے سپورٹس، اسی طرح سے اسکول کی لٹریری ایکٹیویٹیز اور ہائیسٹ اچیور اسٹوڈنٹ ان کے انٹرویو کر کے ایجوکیشن میں سافٹ ٹیکنالوجی کے بغیر سروائیول نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر کیونکہ اس کو پازیٹیولی استعمال کیا جا رہا ہے، آن لائن ٹیچنگ کو استعمال کیا جا رہا ہے، آن لائن ڈگریوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہم جتنا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اس ٹول کو استعمال کریں گے ہم اپنے بچوں کا لیول آف لرننگ اوپر لے کے آئیں گے. تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارے اسٹوڈنٹ اسی وقت کمپیٹ کر سکیں گے یا انٹرنیشنل ڈگری میں لرننگ کے لیے ایلیجیبل اسی وقت ہوں گے جب وہ اویئرنیس ان کے اندر اس سافٹ ٹیکنالوجی کی آئے گی. تو وی آر ٹرائنگ اینڈ اسٹرائیونگ فار دیٹ ان دا اسکول ایجوکیشن. سب سے نیگیٹو ایسپیکٹس آپ کو کیا لگتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے؟ ان اویئرنیس آف دا پیرنٹس، unwilling worker in the school education in the government sector, and non-utilization of science labs and libraries in the schools. These are the challenges we are facing and we are dealing with them through parent-teacher meeting, monthly test system in the school and maintaining their record, to uplift the school system regarding discipline. We all basic steps which are needed in the school education we are taking. So we are covering all the deficiencies, we are trying for it. We are making team through learning, teaching environment, through friendly education, through student centralization. بچہ ہم تیار کر رہے ہیں اور اس بچے کے لیے ٹیچر کام کر رہے ہیں، اس بچے کے لیے پرنسپل کام کر رہے ہیں، اس بچے کے لیے ڈی او اور سی او ایجوکیشن اور پورا نظام کام کر رہا ہے کنٹری کا. تو ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں اس لیول کے اوپر کہ جو ڈیفیکلٹیز، جو شارٹ کمنگ ہیں
ان کو ہم کس طرح سے کور کر رہے ہیں، اور ہمارے سیو ایجوکیشن اس چیز کے اوپر بہت کنسرن رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام میڈم، میں دلدار بات کر رہا ہوں جی، کیسے ہیں آپ؟ انندی دیوی رتنا سے بات کر رہا ہوں۔ میرے جو بچے نا فرشٹری ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں جی تو یہاں جو 25-30 ٹیچر ہیں ان کے اپنے اپنے گروپ بنے ہوئے ہیں جی تو کبھی 5 بچوں کا 5 ٹیچروں کا گروپ الگ گیا، 10 ٹیچروں کا الگ گیا، پھر راجپوت ٹیچر کا گروپ الگ گیا، جٹ ٹیچروں کا گروپ الگ گیا، رائی ٹیچروں کا گروپ الگ گیا۔ اس میں جو اکثر ٹیچر ہیں وہ کلاس میں جانا پسند ہی نہیں کرتے، تو اگر کوئی ٹیچر ان میں سے کہتا ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائیں، وہ کہتے ہیں آپ پڑھائیں، ہم کیوں پڑھائیں؟ تو جو سچویشن جو بنی ہوئی ہے ایسے ہمارے، آپ دیکھیں گے ہمیں کہ پچھلے 6-7 سال سے ہمارے جو بچے ہیں سرسری ہائی اسکول سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو میں اس کے سدباب کے لیے آپ سر کیا کر سکتے ہیں محترمہ؟ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود تھے، اگر آپ ہمارے کالر کا جواب جی دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس پرابلم کا جو انہوں نے کیا ہے، جس اسکول کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اس اسکول کی اسٹوڈنٹ لرننگ ایکٹیویٹیز، اس اسکول کا ڈسپلن، اس اسکول کے تمام میٹرز متاثر ہوتے ہیں لامحالہ طور کے اوپر، اور میں بہت خوش ہوں پیرنٹس جو ہیں اس سلسلے کے اندر جب مرضی میرے نمبر کے اوپر ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس طرح کی کوئی بھی کمپلینٹ ہو تو وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ کے اندر ہم ریمیڈیل میئر کے طور پہ انشاءاللہ جس اسکول کا بتایا ہے اس اسکول کا وزٹ کریں گے، ان کے ٹیچرز اور پرنسپل سے ایک میٹنگ رکھیں گے اور انہیں کاؤنسلنگ کریں گے کہ فار گاڈ سیک اسٹوڈنٹ کی لائف کے اندر کوئی سال ایک ہی مرتبہ آتا ہے، اور میں پرٹیکولرلی جو یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں کچی دیواروں والے اسکول کا، گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ایک بچہ ہوں جس کے اوپر میرے ٹیچروں نے محنت کی اور مجھے اس قابل بنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اساتذہ کرام اگر یہ بات سن رہے ہیں وہ اس قومی فریضے کو دل سے محسوس کریں اور اپنے رتبے کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں، اور ٹیچر ہونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر یہ شعبہ ہے، اور اس شعبے سے یہ خرافات، برادری ازم اور لابنگ اور گروپ ان دا اسکول، اس کو فوری طور پہ ختم کریں۔ اور پرنسپل صاحب اگر سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اب یہ کلچر جو ہے اس اسکول کے اندر پنپنے نہ دیں، اور ایسے کوئی بھی لوگ ہیں ان کی انکوائری کر کے ہمارے دفتر کو بھیجیں، ہم اس اسکول سے نکال دیں گے ان کو، کیونکہ یہ سسٹم ٹالریٹ نہیں کر سکتا ایسے لوگوں کو جو یہاں برادری ازم کو ہوا دیں بچوں کے درمیان، جو یہاں پہ لابنگ اور گروپنگ اور تعلیم کی سبورسیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے اندر اپنا آپ برباد کریں۔ یہ مقروض ملک بہت زیادہ سیلری دے رہا ہے اور آنریبل طریقے سے سیلری دے رہا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں دگنی تگنی سیلری دے رہا ہے، تو پھر وطن کی حرمت کے لیے میری یہ گزارش ہے۔ مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے آپ نے میرے سے کانٹیکٹ کیا ہے، ہم فوری طور پہ ایکشن لیں گے، اور میری گزارش ہے جو بھی میڈیا کے ذریعے اس بات کو سن رہے ہیں، جہاں جہاں ایسے دکھ موجود ہیں، ایسی پرابلم موجود ہیں، تو میں اسی خدمت کے لیے اس ڈسٹرکٹ کے اندر بیٹھا ہوں، میرے سی او صاحب اسی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر صاحب سٹرن ایکشن لیتے ہیں ایسے معاملات میں، اور کوئی کسی طرح کی سیاست بازی، برادری بازی جو تعلیمی معاملات کے اندر بچوں کی تربیت کے اندر ہرڈل ہو، ہم انہیں ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ بجٹ دیکھتے ہیں، آف کورس کسی بھی ڈیولپڈ ملک کے ان کمپیریزن ہمارے ہاں کافی کم بجٹ الاٹ کیا جاتا ہے ایجوکیشن سیکٹر کو، کتنا بڑا روڈ بلاک ہے یہ آپ کو لگتا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی پروگریس میں؟ اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایک مقروض ملک ہے، اور اس کی جی ڈی پی کی گروتھ اس قدر زیادہ نہیں ہے جتنی ڈیولپڈ کنٹریز کی ہے، اور یہاں پہ 3.2%، پرانے دور کے اندر 2.6% یہ بجٹ کی ٹوٹل ایجوکیشن کے اوپر جی ڈی پی کی گروتھ کا خرچ کیا جاتا تھا، جو کہ بہت منیمم ہے۔ کوریا میں 29 پوائنٹ سم تھنگ خرچ کیا جا رہا ہے،
فن لینڈ میں 17 پوائنٹ سم تھنگ خرچ کیا جا رہا ہے، اسی طرح سنگاپور ہے. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ان کنٹریز کی، ان کا ہمارے سے کوئی موازنہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے حالات کے اندر جینا ہے. اور جہاں وسائل نہیں ہیں، میں نے ایسے اسکولوں کو گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاں کمیونٹی نے اس اسکول کو سنبھالا ہوا ہے. کولیکٹیو وزڈم جو پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اب دیہات کے ہمارے اسکولوں میں جہاں کے لوگ باہر کے کنٹری میں گئے ہوئے ہیں، وہ اپنے اسکولوں میں سائنس لیب بنا رہے ہیں، اپنے اسکول کے بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، اپنے اسکولوں کے اندر کمرے بنا رہے ہیں. اسی فیصل آباد کے اندر ایسے خدا ترس بندے ہیں جنہوں نے اپنے اداروں کے بجٹ کو اپنے ہاتھ میں بجٹ کی کمی کو لیا ہوا ہے. اور وہاں میں نے ٹیچروں کو 0 پیریڈ پڑھاتے دیکھا ہے. اس کمپلینٹ کے کنٹراسٹ میں بھی یہاں لوگ بستے ہیں کہ جہاں ٹیچر جو ہیں وہ ارلی ان دا مارننگ 1 گھنٹہ پہلے ہی اسکول میں آ کے پڑھا رہے ہیں، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر ہمارے کہے کے. اینڈ اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے بات کریں. ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ہمارے سیکٹر میں ایگزسٹ کرتے ہیں ایز اے کنٹری. آف کورس ایک پرائیورٹی ہونی چاہیے، بٹ ود اے لاٹ آف سوشل، اکنامیکل، پولیٹیکل ایشوز. کیا ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو پرائیورٹائز کر پاتے ہیں؟ ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں موجود ہیں، جس میں اسپیشلی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ گروپنگز یا ٹیچرس کو لے کر ڈفرینٹ طرح کے ایشوز اینڈ اکاؤنٹیبلٹی شاید اتنی نہیں ہو پاتی. کیا آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی میں پرابلم ہوتی ہے، ٹیچرس کے ایٹیٹیوڈ میں کئی دفعہ آپ کو پرابلمس نظر آتی ہیں. دین اگین دس از ناٹ ٹو کرٹیسائز کہ ایسے کیوں ہیں یا کیوں نہیں بہتر کیا جا رہا، بٹ اٹس مور ٹو ریئلائز اینڈ ایکنالج کہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. ایکچولی اسکول ایجوکیشن میں گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر جس طرح آپ نے بجٹ کی بات کی تھی کہ بہت ساری اداروں کے اندر ناہمواری ہیں اور اساتذہ کرام کو وہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں جو آپ جنہیں اسٹینڈرڈ کہہ سکتے ہیں. وہاں پھر جذبہ حب الوطنی کو ابھار کے اور اپنے ملک کی وفاداری، اپنے ملک سے، اپنے ملک کے بچوں سے پیار، اس طریقے سے ہم موٹیویشن دے کے اساتذہ کرام کی ایک ٹیم ڈیولپ کر رہے ہیں. میرے دور کے اندر ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں ہر جگہ کے اوپر اساتذہ کرام کو ایک فرینڈشپ دی جا رہی ہے، ایک تعاون دیا جا رہا ہے. ایک اچھی تربیت کے لیے ان کی ہم سائنس لیب، لائبریریز، ان کی کلاسز وزٹ کرتے ہیں اور میں خود پڑھاتا ہوں، ان کے ساتھ فرینڈلی ہوں. انہیں یوٹیوب کے اوپر اسکل آف ٹیچنگ نکال کے سامنے دکھاتے ہیں ہم. تو اس طرح سے ہم موٹیویشن کے ذریعے اس کو اپلفٹ کر رہے ہیں. اور جہاں پہ کچھ پرابلمز ہیں، کوئی ایشوز ہیں، اس سلسلے میں سی او صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب کسی طرح ٹالریٹ کرنے کو پسند نہیں کرتے کہ جہاں پہ کوئی لا لیسنس ہے اور کوئی ابرپٹنس ہے، ماحول کو کوئی خراب کر رہے ہیں، انہیں سخت سزائیں بھی دی جا رہی ہیں. انہیں پیڈا ایکٹ کے تحت پروسیس سے بھی گزارا جا رہا ہے، ان کے کانٹریکٹ بھی ٹرمینیٹ کیے جا رہے ہیں. اور سی او آفس اس معاملے کے اندر بہت سختی سے پیش آتا ہے جو بھی ایسی رپورٹنگ کوئی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سزائیں ٹھیک نہیں کرتی، تربیت ٹھیک کرتی ہے اداروں کو، اور جس کے اوپر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. ابھی عرفہ کریم ایوارڈ، یہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کا ایک طریقہ ہے موٹیویشن کا، جس کے ذریعے سے انہوں نے یہاں نہ صرف ٹیچرز کو ایوارڈ پرائزز، کیش پرائز کی صورت میں ایوارڈ رکھا ہے ٹیچر کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، پرنسپل کے لیے. تو دس از اے سارٹ آف موٹیویشن ہاؤ ٹو ٹیچ ان دا کلاس اینڈ ہاؤ it will be rewarded for the good teaching in the schools. اور پھر ہم میڈیا کے ذریعے سے اس اسکول کو پروجیکٹ کریں گے جو پورے ڈسٹرکٹ میں اوپر آیا. تو آئی تھنک اس سلسلے میں موٹیویشن ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم کسی لڑائی جھگڑوں کے بغیر کسی ادارے کو بہتر کر سکتے ہیں اور سارے مل کے اس کے اندر بہتر کام کر سکتے ہیں. تو عرفہ کریم ایوارڈ کے سلسلے میں
ڈپٹی کمشنر کے پلان کے اوپر ہم پوری طرح سے ایک ہم نے سیشن رکھا ہے، اس میں ہم نے ٹریننگ دی ہے، ہم نے پیپر ڈیولپ کروائے ہیں ٹیچر سے جن کے وہ بچے ہیں، اور 73 کلسٹرز میں ہم نے پیپر ڈیولپمنٹ کا کام کروایا ہے. پھر ہم نے قائد جو ہمارا ٹریننگ کا ادارہ ہے، ٹیچر ٹریننگ کا ادارہ ہے، تحصیل لیول اور ڈسٹرکٹ لیول کے پیپر جو ہے ان کے پیپر سیٹرز سے بنائے ہیں، جو کہ وہ ٹرینر ماسٹر ٹرینر ہیں، ان لوگوں کو یوز کیا ہے اس اسکیل کے اندر. پھر ابھی ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنے میں ہم نے سیکنڈری ونگ کے ساتھ ساتھ ایلیمنٹری ونگ کی ہیلپ لی ہوئی ہے. پورا ماڈیول ہم نے ایک پریپیئر کر کے وہ دیا ہے کہ کس طرح سے عرفہ کریم ایوارڈ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا اور کیسے ایگزام کنڈکٹ ہوگا، کیسے رزلٹ بنیں گے، کیسے پوزیشن آئے گی، اور یہ ساری چیز 15 مارچ تک کمپلیٹ ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک میتھڈ ہے جو موٹیویشن آف ٹیچرز کا ہے، جو سزاؤں کے بغیر تعلیم میں بہتری لانے کا ایک ماڈل ہے. اور الحمدللہ مجھے اس چیز کا حق حاصل ہے کہ میں شکر ادا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے مجھے توفیق دی تو میں اپنے اساتذہ تک، ہر سکول تک اس کے ذریعے پہنچا. آئی فیل لائک کہ آج ہمارے ملک میں سوشل ایشوز بہت زیادہ ہیں. ڈیفینیٹلی یہ کنیکٹڈ ہیں ہمارے پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ایشوز کے ساتھ، جس کی وجہ سے لوگ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، سرٹن ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز کو پرائیورٹائز نہیں کر پاتے ہیں. بٹ دیٹس ناٹ این ایکسکیوز. ونس اگین اٹس ناٹ ٹو کرٹیسائز، اٹس جسٹ ٹو ڈسکس کہ کیا ایشو ہے، کیوں ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز کو ہم بچوں کو دے پا رہے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی اگزامپل ہم سیٹ کر پا رہے ہیں؟ یس، اس کے لیے جو مورل ایشوز ہیں، جو مختلف سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور گلی محلہ وہاں کی لائف سے بچوں کے اندر جو بگاڑ ہے، تعلیمی ادارے وہ واحد پلیس ہیں جو تربیت گاہیں ہیں، اور انہوں نے تربیت گاہ ہی کا رول پلے کرنا ہے. اسی مینیفیسٹو کے تحت، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ عرفہ کریم ایوارڈ کو ایک موٹیویشن دی ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ کی لگن، ان کی دلچسپیاں جو ہیں وہ تعلیم، اخلاقیات اور ان کا ٹائم میکسیمم کنزیوم گھر کے اندر تعلیم کی طرف ہو. اور اخلاقی قدروں کے لیے ہم نے اسکول کے اندر رواج دیا ہے. اسکولوں کے اندر میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے میڈیا کے توسط سے کہ تعلیم کی تعریف کیا ہے. تعلیم کی تعریف رویے میں تبدیلی ہے. اگر رویے میں تبدیلی نہیں ہے تو تعلیم نہیں ہے. پھر جتنے بھی سال تعلیم کے اندر گزارے ہیں ان کا کوئی فائدہ اس بچے کو، اس ٹیچر کو، اس انسان کو نہیں ہوا جسے ہم پڑھا لکھا کہتے ہیں. تو رویے میں تبدیلی تعلیم لے کے آتی ہے، اور تعلیمی ادارے جو ہیں ان تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. اساتذہ کرام کے پاس یہ موقع ہے، یہ قوم ان کے ہاتھ کے اندر ہے، یہ بچے ان کے سامنے تربیت گاہ کے اندر آئے ہیں، تو اخلاقی قدریں سکھائیں. معاشرے کی اقدار، مورل ویلیوز جو دم توڑ رہی ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے اس نسل کے اندر وہ ہیجان ختم کرنے کے لیے ایک عملی مظاہرہ کریں، عملی نمونہ پیش کریں. اسکول کے اندر جو بھی بچہ آئے گیٹ کے اندر، وہ قطار کے اندر پورا دن چلنا سیکھے اور السلام علیکم کہہ کر اندر آئے، السلام علیکم کہہ کر گھر کے اندر داخل ہو. اور جو ہماری معاشرتی محبتیں ہیں، احساس ہے، الفت ہے اور بڑوں کا ادب ہے، وہ تربیت گاہ کے اندر بچوں کو سکھایا جائے، پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ کیا جائے. اساتذہ مار پیٹ کی بجائے بچوں کو حوصلہ، صبر، تحمل، بردباری کے ساتھ اچھی عادات سکھائیں. کیونکہ یہ تربیت گاہ جو ہے یہ اس بچے کے لیے زندگی میں ایک خاص عمر میں آتی ہے، اور آپ اس عمر کو استعمال کر کے معاشرے کی ناہمواری کو ختم کر سکتے ہیں. معاشرے میں والدین کو اخلاقی قدروں میں انہیں ایک سہارا دے سکتے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہاں موقع دیا ہے،
اور تعلیمی اداروں تک میری آواز پہنچی، والدین تک پہنچی. اپنے بچوں کو والدین سے گزارش ہے سنبھالیں اور ان کی نگہداشت کریں. وہ نرسریاں ہیں، وہ فیوچر ہیں ہمارے پاکستان کا، اور ہماری جگہ ان بچوں نے تمام ٹاپ پوزیشن کے اوپر بیٹھنا ہے اور انہیں انٹرنیشنل سین کے اوپر ڈیجیٹلائز دور کے اندر جینا ہے. تو لہٰذا انہیں یہ ساری سکل دینے کے لیے والدین بھی تعاون کریں، تعلیمی اداروں کے پرنسپل تعاون کریں، ان کے اساتذہ تربیت کریں. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہ میں جو ہے کہ ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. بات کر رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے، ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں اینڈ جو بھی پرابلمٹک ایریاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. ڈیفینیٹلی کیا پلان ہونا چاہیے آگے چلتے ہوئے، کس طرح سے ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں. ٹو اسٹارٹ آف آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ایریاز ہیں جو کہ آپ کے لیے فوکس پوائنٹس ہوں گے آنے والے وقت میں. اینڈ آف کورس اگر ہم عارفہ کریم ٹیلنٹ ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ آبجیکٹیوز بھی رہے ہوں گے، اگر آپ ان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں. جی، اس میں سب سے پہلے ہمارا آبجیکٹیو تھا کہ ہم گورنمنٹ سکولز کے اوپر پیرنٹس کا اعتبار بحال کریں. دوسرا ہمارا آبجیکٹیو تھا کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کی طرف گورنمنٹ سکولز کو لے کے آئیں جن کی کنڈیشن بہت بیسٹ نہیں ہے. تیسرا تھا کہ ہم ان کے جو شارٹ کمنگ ہیں، ان کے ڈرا بیکس ہیں، ان کو نیئر بائی اسکول سے کس طرح سے کور کر سکتے ہیں. جس طرح سے ہم نے کلسٹر لیول کے اوپر ٹیچرز کو اکٹھا کر کے اس میں پیپر ڈیولپمنٹ میں اور بلوم ٹیکسونومی کے تینوں درجوں میں جو اسیسمنٹ بورڈ پیٹرن میں ہو رہی ہے اس کی ٹریننگ دی ٹیچرز کو. تو ہمارے سامنے یہ تھا کہ ہم ٹیچرز کی اسکل کو امپروو کریں. چوتھا ہمارا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے سامنے ایک موٹیویشن ہو، ایک ٹارگٹ ہو، ایک کیش ایوارڈ ہو. تو وہ ہم نے اس کے لیے ایک کیش ایوارڈ رکھا تاکہ بچوں کو ایک انسینٹیو ہو، ان کے سامنے ایک آئیڈیا ہو. اور اس سے جدھر جدھر ہم اداروں میں گئے ہیں ان میں بڑی موٹیویشن بچوں میں دیکھی گئی ہے، بڑا مورلی ایک ایموشنل اسٹیبلٹی ٹورڈز ایجوکیشن دیکھی گئی ہے کہ ہمارا اسکول ون کرے اور ہم یہ پرائز جیتیں اور ہمارے ٹیچر یہ پرائز جیتیں. تو یہ ایک ہماری طرف سے ایک کاوش تھی. ہمارے آبجیکٹیو میں تھا کہ ہم بچہ، ٹیچرز اور انوائرمنٹ اس کو کنڈیوسیو ٹو ایجوکیشن ہم کریں، اور کوالٹی ایجوکیشن جس کے اوپر اداروں میں اس طرح پریکٹیکلی کام نہیں ہوا وہ ہم کریں. اب اگلے سال کے لیے فیوچرسٹک جس طرح آپ نے کوشچن کیا ہے، ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے اس ایکسپیرینس کو جو ہم نے اس عرفہ کریم ایوارڈ کے سلسلے میں اداروں کے وزٹ میں اور بچوں کے اس کام کے اندر ہم نے دیکھا. اور آگے نیا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے جس کے لیے ڈپٹی کمشنر ہمارے سی او ایجوکیشن پوری ایک پلاننگ کے ساتھ ایجوکیشن کو اپلفٹ کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں، اور جس کا آغاز جشن بہاراں سے ہو رہا ہے ابھی کمنگ میں، جس میں ہم اسکول کا گیٹ، اسکول کی دیواریں جو ہے ان کو پینٹ کر کے تو ویلکم کرنے کے لیے نئے داخلے کو ہم تیار ہیں. ہم نے اس کے لیے یہ پلان کیا کہ 9th کلاس کے اندر ہی سیکنڈری ونگ کے اندر پریکٹیکل کا اجرا کیا جائے گا، اور سائنس پڑھانے کی نہیں سکھانے کی چیز ہے، تو لہٰذا ہر ویک کے اندر ہر سائنس کے سبجیکٹ کا پریکٹیکل ہوگا. اور لیب کو ہم نے ان دنوں میں وزٹ کر کے آپریشنل کر لیا ہے. تو الحمدللہ اگلے سال کے اندر ہم 9th اور 9th کے پریکٹیکل 9th میں گورنمنٹ سکولز میں اور 10th کے پریکٹیکل 10th میں کروانے کا ہم نے انہیں ٹارگٹ دے دیا ہے. ہم نے لائبریریز کو فنکشنل کر لیا ہے. ہم نے اس میں بک ریویو کے لیے ٹیچرز کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کوئی بک ایشو کروائیں، اس بک کو لرن کریں، اسمبلی کے اندر اس بک کو سمرائز کر کے بچوں کو شیئر کریں
تاکہ کم وقت کے اندر زیادہ نالج جو ہے وہ ادارہ امپارٹ کر سکے بچوں کے اینڈ کے اوپر. اسی طرح سے ہم نے ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹی، اسکول مینٹیننس، فنڈز یوٹیلائزیشن، ڈسپلن ان دا اسکول، کلاس روم مینجمنٹ، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم اپنے فیوچرسٹک پلان کے اندر ٹیچر ٹریننگ سیشن کے اندر ہم اس کو لے کے آئیں گے اور ہم اس کے لیے بھی ماڈیول تیار کریں گے. تو اس لحاظ سے ہم فیلڈ کے اندر سے جو شارٹ کمنگ، جو ڈرا بیکس ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کو چیلنج کو کور کرنے کے لیے، اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے ہم موٹیویشن، ہم پروسیجرل پنشمنٹ، ہم تمام چیزوں کو ایک سسٹم کے تحت آگے بڑھائیں گے تاکہ ہمارے ادارے جو ہیں وہاں کے بچے محفوظ ہاتھوں میں ماں باپ تصور کریں، اور ان اداروں کا معیار بلند ہوگا تو پیرنٹس کے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ بچیں گے. اس مہنگائی کے اندر ان کی بہت ساری آمدن جو ہے جو بچوں کی پرائیویٹ سکولز کے اندر تربیت کے اوپر لگ رہی ہے وہ ان کی بچت ہوگی، اور سرکاری سکول جو ہیں ان کو ہم اوپر لے کے آئیں گے. اور یہ پروف بھی ہے، ہم تو سرکاری سکول کے ہم پڑھے لکھے ہیں، خود جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ادھر بیٹھا ہے تو وہ گورنمنٹ سکول کا تربیت یافتہ ہے. بہت سارے عہدوں میں جو سی او ایجوکیشن ہے وہ بھی گورنمنٹ سکول کے ہیں. تو بہت سارے سرکاری دفاتر اس وقت جو وہاں لوگ براجمان ہیں وہ گورنمنٹ سکول کے ہیں. تو میرا پیغام ہے پیرنٹس کو کہ وہ سرکاری سکولز کے اندر بچوں کو داخل کروائیں. سرکاری سکول میں کوئی کمی بیشی انہیں محسوس ہوتی ہے تو وہ وہاں کے پرنسپل کو بتائیں اور ان کے ساتھ مل کے ٹیچر پیرنٹ فورم کے اوپر اس کو اجاگر کریں، اس کو حل کریں. وہ آپ کے ادارے ہیں، آپ کے لیے گورنمنٹ نے بنائے ہیں، آپ کے لیے وہ زمین، وہ کمرے، وہ الیکٹریسٹی، وہ ساری سہولیات وہاں کے علاقے کے لیے گورنمنٹ نے مہیا کی ہیں. آپ سارے آئیں، مل کے اپنے ادارے کو اپنے محفوظ ہاتھوں میں اچھا بنائیں، ان کے اوپر اعتبار بڑھائیں اور ان کو اچھا کریں اپنی کولیکٹیو وزڈم سے، جس طرح باقی دنیا کر رہی ہے. باقی دنیا میں کمیونٹی جو ہے وہ اس ادارے کو چلا رہی ہے. کمیونٹی آگے بڑھ کے اس ادارے کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتی ہے، وہاں پرائزز دیتی ہے، وہاں ٹیچر پیرنٹس میٹنگ باضابطہ ہوتی ہیں اور وہاں پرنسپل کی ہیلپ کرتی ہے اسکول کے اینول کیلنڈر کو مینٹین کرنے میں، سپورٹس کے انعقاد میں، لٹریری ایکٹیویٹیز کے انعقاد میں. تو اس وجہ سے اس طریقے سے میری آخر کے اوپر یہ گزارش ہے والدین سے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے گاؤں کے، اپنے ٹاؤن کے، شہر کے جو ادارے ان کے محلے کے اندر ہیں وہاں اپنے بچوں کو داخل کروائیں. وہاں کا انوائرمنٹ بہتر بنانے میں پرنسپل صاحبہ یا صاحبان کی مدد فرمائیں، اور اسکول میں ٹیچر پیرنٹس کے انعقاد کے اندر وہاں کے پرنسپلز کو، ٹیچرز کو مشورہ دیں تاکہ اساتذہ کرام اس قومی فریضے کو بہتر انداز سے انجام دیں. جب ہم دیکھتے ہیں اپنے برین ڈرین جو کہ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن میں آ جائیں، اف یو کم ٹو ڈفرنٹ لیولس، پرائمری لیول پر، سیکنڈری لیول پر، کیا کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اپنے سلیبس کے اندر یا اوور آل کریکولم میں، جس کے بیسس کے اوپر بچوں میں ایک پیٹریوٹزم پیدا کیا جا سکتا ہو؟ اگر ان کو اپرچونیٹیز جو کہ انہیں گلوبلی ملیں گی، ضرور ملنی بھی چاہیے، بٹ آلسو کہ وہ ایک جو آپ کا احساس ہونا چاہیے اپنے ملک کی طرف، اس کو بھی ہم مضبوط کر سکتے ہیں. موجودہ حالات میں جو برین ڈرینیج کی ٹرم یوز کی جا رہی ہے، اور جہاں سوسائٹی کے اندر ایک ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ شخص کو روزگار نہیں ملتا اور وہ پھر اس کو بیرونی دنیا میں تلاش کرنے کے لیے اس وطن کو خیر آباد کہہ دیتا ہے جس نے اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے، جس نے اس کو ایجوکیٹ کیا ہے، جس کی یونیورسٹیوں نے اس کو پڑھانے والے پروفیسرز کو تنخواہیں دی ہیں، وہاں اداروں کی ڈیولپمنٹ قرض لے کے اس ملک نے کی ہے. تو اس ملک کا حق بنتا ہے کہ جو اس ملک نے دیا انہیں
ایجوکیٹ کیا، کسی منصب پہ پہنچایا تو اپنے وطن کے لیے کام کریں. اب وطن کے اندر یہ سہولیات اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر ہمارا مقروض ملک پورا نہیں کر سکتا تو ہماری کمیونٹی کو مل کے کرنا چاہیے، ہمارے انڈسٹریالسٹ کو اس طرف آنا چاہیے. ادارے جو ہیں ان میں کمیونٹی مل کے فنڈ کی کمی کو دور کر سکتی ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ سکل ڈیولپمنٹ کی طرف رجحان ہے. انٹرپرینیورشپ کا سبجیکٹ جو ہے یہ بورڈ کے اندر تقریباً 18-20 کے قریب سبجیکٹ ہیں جن کو ادارے لے نہیں رہے پرانے دور کے اندر، جس طرح بیکنگ ہے، جس طرح ٹیلرنگ ہے، جس طرح کوکنگ ہے، پارچہ بافی ہے. جس طرح سے بورڈ کے اندر مختلف سکل کے ایگزامینیشن جو ہیں، جس طرح ہمارے ووڈ ورک ہے، میٹل ورک ہے، الیکٹریسٹی ہے بوائز اسکولوں میں، تو اس کی ضرورت ہے آنے والے ٹائم میں. یہ پہلے چند اسکول یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کی آنے والے ٹائم میں ضرورت ہے پورے کنٹری کے اندر کہ ہر ادارہ میٹرک تک سکل ڈیولپمنٹ دے اور وہ سکل اسے ارننگ کے لیے، روزی کمانے کے لیے کوئی ہاتھ پھیلانا اور کوئی گورنمنٹ کی جاب تلاش کرنے والا بندہ نہ بنائے بلکہ سیلف امپلائڈ بندہ بنائے. جس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کمپیوٹر لٹریٹ بچے بچیاں جو میٹرک ایف اے پاس ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو کمپیوٹر ایک سبجیکٹ ہے جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے. اب کمپیوٹر پڑھانے والے جو ہیں وہ وہاں پہ بچوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکل دیں اور اس کے لیے اسکولوں کے اندر ہم آنے والے ٹائم میں ہمیں موقع ملے گا، ہم آنے والے ٹائم میں اس طرح کے سیمینار کروائیں گے سکل ڈیولپمنٹ کو بڑھانے کے لیے. گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی پہلے سے ہی اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے، کام کیا جا رہا ہے کہ تعلیم کو ایک بینیفیشل بنایا جائے اور سیلف امپلائڈ کی طرف لے کے جایا جائے، انٹرپرینیورشپ کی طرف لے جایا جائے تاکہ لوگ اپنا کام شروع کرنے کو ترجیح دیں اور خود لوگوں کو وہ امپلائمنٹ پرووائڈ کریں، نہ کہ وہ ڈگری پکڑ کے تو جاب ڈھونڈتے پھریں. تو میرے خیال میں یہ ایک حل ہے جس سے ہم برین ڈرینیج کو روک سکتے ہیں کہ اداروں کے اندر سکل ڈیولپمنٹ ہو اور اپنے اس کنٹری کو جس نے اتنے مقروض ہونے کے باوجود یہاں کے بچوں کو پڑھایا، انہیں سکل دی، انہیں ڈاکٹر انجینئر بنایا، تو ان کو اس کنٹری کے لیے تیار کرنے کا ایک ہی سورس ہے کہ ان کی دلی مرادیں ادھر پوری کی جائیں اور انہیں یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. آنے والے ٹائم میں ملک کے حالات کے مطابق انہیں اپنا کام سٹیبل کرنے کی، اپنے کنٹری کے اندر کرنے کے لیے اگر سہولتیں ملیں گی تو وہ لوگوں کو امپلائمنٹ مہیا کریں گے. تو اس طرح سے وطن کا ٹیلنٹ باہر نہیں جائے گا، وہ وطن کے اندر ہی رہے گا. بالکل، آپ کو بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کو وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.